बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सुबह 9 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और दिन भर की बल्कि वीकेंड जो गुजरा है वो तमाम तर बड़ा हैपनिंग वीकेंड रहा। उस हवाले से आगे शो में बात करेंगे, लेकिन शो के आगाज़ में जैसे कि एक रिवायत है और ये हमने एक रिवायत तो कहते हैं ना कि आप लोगों को याद दहानी कराने के लिए कि मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। और वाकई में मैं हूँ सैयद फैसल करीम। चाय का एक कप अभी पूरा पीना है। अभी पूरा पीना है। बाय द वे, जैसे कि हम रिवायतों के अमीन हैं, तो इसी तरीके से हम बात शुरुआत ही मौसम से करते हैं। गर्मी इतनी है कि ऐसा लगता है रात के 9 बजे भी सूरज निकला हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी। और सोचें कि हम तो कराची में बैठ के ये कह रहे हैं कि हाय इतनी गर्मी हो गई। अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जो लोग दादू में रह रहे हैं, जो लोग सांगड़ में रह रहे हैं, जो लोग सिब्बी में रह रहे हैं, जैकबाबाद में रह रहे हैं, मतलब कि वहाँ, और अब तो 45 डिग्री जी हाँ, आगे आने वाले दिनों में हीट वेव, शदीद हीट वेव का वहाँ पे खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इट्स गोइंग टू बी नियर टू 50। तो भाई अपनी अपनी प्लीज़ ख्याल रखें, खुदारा ख्याल रखें। और फैसल याद करें, अप्रैल के मंथ को हम कह रहे थे और अप्रैल में बारिशें हो रही हैं, अप्रैल में सर्दी जैसा मौसम है, सब भूल जाएं। गर्मी ने कहा मुझे नहीं भूलना, मैंने आना है और बड़ा कड़ाके की मैंने गर्मी लेके आना है। बहरहाल मौसम का हाल तो आगे भी आपको बताएंगे ओवरऑल। लेकिन ये जो वीकेंड रहा इसमें हमने ये देखा इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी खबरें आई जिनका ताल्लुक एक का तो पाकिस्तान से बड़ा गहरा है, बिकॉज वो जो तलबा उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ किर्गिस्तान में वो। दूसरा जो ईरान के सदर हैं इब्राहिम रईसी, आपको याद होगा उन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी किया था, बड़ा उनका ज़बरदस्त वो विजिट रहा था, वो दौरा रहा था। वो लाहौर भी आए, वो कराची भी आए। खबर ही आना शुरू हुई कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो गुम हो गया है, वो मिल नहीं रहा। काफ़ी देर उसको सर्च और तलाश किया जाता रहा। अब जो ताज़ा तरीन इस हवाले से अपडेट्स हैं वो ये बताती हैं कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। ईरानी हिलाल अहमर ने एक बयान में बताया कि रेस्क्यू टीमें सदर रईसी के तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हो गई हैं और ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला है। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था और अब तक की इत्तलात के मुताबिक बताया गया कि क्योंकि मौसम की ख़राबी हुई, इस वजह से इस हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग जो है वो करनी पड़ी है। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। बाय द वे, ये 3 हेलीकॉप्टर्स का कॉन्वॉय था और ये स्टेट विजिट पे आज़रबाईजान गया था। और न सिर्फ अहम वज़रा इसमें शामिल थे, बल्कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और आयतुल्लाह ख़ामनई के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम भी इसमें सवार थे। ये मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर जो है मलिक रहमती, वो भी इसमें सवार थे। ये जो हादसा पेश आया है अब चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई हैं, वरना शुरू में तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही थी, क्योंकि एक दूर दराज ये इलाका है और ऊपर से पहाड़ी इलाका, तो यहाँ पे पहुँचने में भी बहुत दुश्वारी थी। लेकिन अब ये इत्तलात जो हिलाल अहमर है उसने ये दे दी है कि मलबा जो है वो अब मिल चुका है। और ईरानी सदर मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस तेहरान आ रहे थे और जो ये वाक़या पेश आया, अब तक जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट पेश आ रही हैं, जो सामने आई हैं, हादसा ईरान के मशरक़ी सूबे आज़रबाईजान में पेश आया था। तो इस पर मज़ीद हम बात कर लेते हैं कि ये क्योंकि बहुत सारी इस हवाले से मामलात हैं, कंसर्न भी हैं और दुआ गो भी हैं। पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा फैलाई गई। पाकिस्तान की जानिब से सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म सब ने कहा कि हम इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े, लेकिन अभी भी बहुत सारी इस हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ आना बाकी हैं। तो लेकिन जो फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारी थीरीज़ की बात कर रहे हैं लोग, उस पर भी बात कर लेते हैं कि ये क्या मामला है, क्या इसके ताने बाने जो मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल बनी हुई है उससे भी मिलते हैं जाके, क्या है ये तमाम तर सूरत हाल। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील फॉर ज्वाइनिंग अस सुबह सवेरे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ये बताइएगा, इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है, मुतज़ाद इत्तलात इस हवाले से आ रही हैं। पहले तो मलबा नहीं मिल रहा था, फिर मलबा मिल गया है, मगर पूरी डिटेल सामने नहीं आ रही हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये किस तरह होता है? ज़ाहिर आप तो सफ़ीर रह चुके हैं, क्या मामलात होते हैं? स्टेट हमने देखा एमरजेंसी इजलास भी होना शुरू हो गया आयतुल्लाह ख़ामनई की ज़ेर सदारत, तो क्या इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है? ये बहुत मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल किया है इसके तह दर तह
کچھ ایسے محرکات ہیں جس پہ تبصرہ ہونا چاہیے، ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈسٹریس سگنل جو نارملی ایسی حالات میں ہارڈ لینڈنگ سے پہلے دیا جاتا ہے، اطلاعات کے مطابق ڈسٹریس سگنل بھی نہیں آئے اور 14 گھنٹے کے بعد یہ ملبہ ملا ہے۔ اور جس طریقے سے خبریں شروع سے آ رہی تھیں تو امکانات واقعی میں بہت کم تھے کہ کوئی شخص اس میں زندہ بچ جائے، لیکن ابھی لوگ دعا کر رہے ہیں۔ وہاں ایران میں آس کی گھڑی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے، لیکن اس کے محرکات پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ تقریباً 1000 کلومیٹر دور ہے تل ابیب سے، جو کہ آپ نے بتا ہی دیا۔ جگہ کا نام ہے ورزاکان، جو کہ آذربائیجان ایسٹ پروونس کے نزدیک ہے۔ تو یہ ڈسٹنس بھی ہے کافی اس کا، لیکن کیونکہ خطے میں ایک بہت زیادہ اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے تو لوگوں کی چیمہ گوئیاں بھی اسی حساب سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ اس معاملے پر پاکستان کے لیے ظاہر ہے جو ابراہیم رئیسی صاحب ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے اپنے انیشیٹو پر وہ جو دورے پر آئے تھے اس سے کافی چیزیں ہماری بہتری کی طرف گئی تھیں، اس کے باوجود کہ کچھ ممالک خوش نہیں تھے ہم سے، اور ان کا ہی یہ انیشیٹو تھا، اور وہ سب سے مضبوط ترین 8ویں پریزیڈنٹ تھے، سب سے مضبوط ترین ایران کے پریزیڈنٹ تھے، الٹرا کنزرویٹو، اور پورا کنٹرول تھا، کیونکہ پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سپریم لیڈر کے سب سے قریب تھے وہ۔ اور یہی کہا جاتا ہے ایران میں کہ وہ نیکسٹ یعنی ان کے سکسیسر بھی تھے، اگر وہ ہماری دعا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بچ گئے ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تمام اس کے اگر پس منظر میں دیکھا جائے تو دو باتیں ہیں، ایک تو انٹرنل ایران میں، اور دوسرا ایکسٹرنل جو جیو پولیٹیکل ریجنل جیو پولیٹیکل ہے۔ تو ایران میں اس وقت جو انٹرنل معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپل، اس میں کوئی تھوڑی سی چب خلش ہے تھوڑی بہت، اور دوسرا یہ ہے کہ ود ان پارلیمنٹ لیڈر تلاش کرنا۔ ویسے تو قانون کے مطابق وائس پریزیڈنٹ ٹیک اوور کر لیں گے جیسے ہی آفیشلی تصدیق ہو جائے گی کہ وہ جہاں بحق ہو گئے اس میں، لیکن وائس پریزیڈنٹ 50 دن کے اندر اندر ان کا الیکشن کرانا لازم ہے کانسٹیٹیوشن ایران کے مطابق، ایران کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق۔ تو وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اس دوران میں انہیں یہ طے کرنا کہ کون سا پریزیڈنٹ کس کو نامینیٹ کیا جائے نیکسٹ الیکشن کے لیے، تو وہ ان کے لیے پارلیمنٹ کے لیے تھوڑا سا اس میں کافی چپخلش جاری رہے گی، اور جو تھوڑے سے ماڈریٹ اور جو الٹرا کنزرویٹو ہیں ان کے درمیان تھوڑی سی ایسی طاقتور شخصیت کے جانے کے بعد یہ معاملات کافی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک چیز اچھی ہے، نمایاں ہے کہ سعودی عرب نے، کویت نے، قطر نے، رشیا نے، چائنا نے تمام ہیلپ کی بات کی ہے۔ رشیا نے ایک اس میں خاص بات کر دی ہے کہ انویسٹیگیشن میں بھی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ملبہ، چائنا نے یہ بات نہیں کی اور کسی نے نہیں کی، لیکن جس طریقے سے یہ ملبہ ملا ہے اور ڈسٹریس سگنل جنریٹ نہیں ہوا ہے ہیلی کاپٹر سے، تو اس میں انویسٹیگیشن میں ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ بہت سارے معاملات کوئی ایسے آ سکتے ہیں جس کا کہ ریجن پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ میری تمنا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن یاد رکھیں ابراہیم رئیسی صاحب جو JCPOA یعنی کہ جو نیوکلیئر ڈیل تھی اس کے ری انٹری کرنے میں وہ چاہتے تھے کہ ہم اسے جس طریقے سے ایران کے مفاد میں جو بات ہونی چاہیے تھی وہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے، وہ نہیں ہو رہا تھا، تو وہ اس کے مخالف تھے، اور کیونکہ وہ مخالف تھے تو اس پیریڈ میں انریچمنٹ، جس طرح کے رپورٹس ہیں دنیا میں بہت ساری جگہ پر پبلش ہوئی ہیں کہ اس میں انریچمنٹ ایران میں کافی آگے ویپن گریڈ تک پہنچ گئی۔ تو جو ایران کے دشمن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رئیسی صاحب اس معاملے میں ہارڈ لائنر تھے، اور وہ تو ہی تھے، اور اس وجہ سے اور پاورفل تھے جو کہ وہ تھے یا ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے وہ جو نیوکلیئر والا معاملہ ہے جس کے کہ پوری بڑی بڑی طاقتوں کی نظر ہے، تو وہ بھی ایک بات تھی۔ اور یاد رہے کہ 2020 میں جو فادر آف دا نیوکلیئر تھے ان کے ایران کے سائنٹسٹ جن کا نام ہے محسن فخری زادہ، ان کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں سامنے کہ کل کے جب انویسٹیگیشن آئے گی اور ملبے سے جو کچھ شواہد ملیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ریجن میں تھوڑی سی ولیٹیلیٹی ہے یعنی کہ شدت ہے، یعنی کہ ایک حرارت ہے، تو اس میں کہیں اضافہ نہ ہو جائے۔
تو اس لحاظ سے ذہنی طور پر آپ دیکھیں کہ بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں بہت اس کو قریب سے، اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی ہے اس میں زیادہ کہ صرف مانیٹرنگ کر رہے ہیں. مانیٹرنگ کا مطلب جو مجھ جیسا آدمی سمجھے گا کہ خطے کے لحاظ سے بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں وہ. تو ان چیزوں کو تمام کو اگر دیکھا جائے، یورپین یونین نے کافی خوش آئند بات کی ہے. وہ جب نہیں مل رہا تھا ملبہ تو سیٹلائٹ کی اپنے آفر کی. ترکی نے سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے. وش کہ پاکستان جیسے ہی یہ اطلاع ملی تھی تو ریسکیو ٹیم بھیج دیتا، اور کیونکہ ہم تھوڑی سی ایسے انیشیٹو میں تھوڑا سی دیر لگا دیتے ہیں، ٹائم لگا دیتے ہیں. آئی وش کہ ہم اس کو کر لیتے، اور یہی موقع تھا کہ ہم اس پہ ایرانی لوگوں کے، ظاہر ہے ہمارے بھی دل کے وہ قریب ہیں تو ان کے دل موہ سکتے تھے ہم، جو کہ ایسا نہیں ہوا. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے اس کو کہ اس کے محرکات ریجن میں کیا ہوتے ہیں. اگر تفتیش میں کوئی ایسی بات آئی کہ اس میں کوئی فاؤل پلے ہوا ہے، جو کہ ایسے معاملات میں ہو سکتا ہے. ایران میں پچھلے 10 سالوں میں بڑی بڑی شخصیات، بالکل ملٹری سمیت بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ 22 کریش ہوئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، اور بڑی بڑی شخصیات جرنیل وغیرہ اور سیولین لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے جو انقلاب پاسداران کے سربراہ تھے ان کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا گیا، ان کے نائب کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا گیا. اینڈ وی ہوپ وی پرے، ویسے تو تمام پاکستانی قوم کی دعائیں جو ہے اس وقت ایرانی عوام کے ساتھ ہیں. اینڈ وی ہوپ کہ کوئی رے آف گلیمر ہو جو کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی کوئی خیریت کی خبر سامنے آئے. ابھی تک لیکن ہم دعا گو ہیں کہ خیریت سے ہی تمام تر معاملات ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں ساری صورتحال بتائی، اور بہت سارے ایک تو انہوں نے نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے کہا کہ وہ بڑے ہارڈ لائنر تھے. دوسرے ہمیں یاد ہے جس نے اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لیا وہ ایران تھے، صدر ابراہیم رئیسی تھے. تو بہت ساری اس حوالے سے معاملات گردش کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ پاکستان اس میں بہت ہی مدد کر سکتا تھا، جو خود بھی وہ مینشن کر رہے تھے کہ ڈسٹریس سگنل نہیں آئے، سو نو بڈی نیو کہ کیا ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی. اور جو انہوں نے بات کی وہ ایک بڑی معنی خیز ہے، جو ہارڈ لینڈنگ والی بات کی، جس میں رشیا نے کہا ہے کہ ہم ہیلپ کریں گے. یہ رشیا یا رشین ملٹری ہے جو کہ جس نے سب سے پہلے ہارڈ لینڈنگ کی اصطلاح اپنائی ہے. سو دے نو اٹ بیٹر کہ یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے. خیر دعا گو ہم یہ ہیں کہ یہ معاملہ خیر عافیت سے نمٹے، کوئی خیریت کی خبر آئے، اور خطے کی صورتحال مزید خراب ہونے کی متمنی اس وقت تو نہیں ہو سکتی. ریجن پہ اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس طرف بھی اشارہ دیا گیا ہے. لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو ہم آج ابتدائی میں بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے حوالے سے بھی خبریں آتی رہی ہیں. وہ یہ کہ بشکیک میں ہنگامے ہوئے، کرغزستان کا دارالحکومت ہے، اور وہاں پر پیش آئے کچھ افسوسناک واقعے کے بعد پاکستانی طلبہ کی باحفاظت وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. اچھا، یہ وہاں پہ 2 طلبہ گروپ تھے، ان میں یہ لڑائی کا آغاز ہوا، اور بتایا جا رہا ہے کچھ مصری طلبہ تھے، انہوں نے وہاں پر جو کرغز طلبہ تھے انہوں نے مصری طلبات کو ہراساں کیا. اس کے بعد سے ہنگامے پھوٹ پڑے، اور ان ہراسگی میں پھر وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی ہراساں کیا جاتا رہا، اور پرتشدد واقعات کی ویڈیوز بھی سامنے آنا شروع ہوئیں. اور اس کے بعد سے ہی پھر پاکستانیوں نے رابطے کیے، پاکستانی اسٹوڈنٹس نے رابطے کیے اپنی ایمبیسی پہ، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع ہو گئی. اچھا، اب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیکاز پاکستانی اینڈ جو ایجپشین ہے، نہ صرف ان کی تھوڑی سی شباہت بھی ہے، اینڈ دا کلر ایز ویل، دا اسکن کلر، دا ٹون، یس. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ وہ ہمیں مصری سمجھ کے بھی جو کرغز لوگ تھے وہ بھی مارتے رہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ شروعات میں تو یہ عذر سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. بہت سے اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ ہم سے بھائی پیسے چھین لیے، فیمیل اسٹوڈنٹس کو ہرا سکے. کچھ ویڈیوز ایسی تھیں کہ وہ بازو سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، بہت ہی خطرناک صورتحال تھی. جی ہاں، دکھا بھی نہیں سکتے، لیکن کچھ ہم مناظر اس وقت آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. سو اب کیا ہوا اب، لیکن جو ہمیں تھوڑی سی ایک کہتے ہیں نا مس مینج صورتحال وہاں پر نظر آئی جب پاکستانی طلبہ نے یہ شکایت کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا، ہم ایمبیسی سے رابطہ کر رہے ہیں، وہاں پر سفیر ہمیں خاطر خواہ جو ہے اس حوالے سے جواب نہیں دے رہے ہیں. لیکن بہرحال اس پر یہاں پہ فوری ایکشن ہوا. حکومت پاکستان نے باقاعدہ طور پہ ہدایتیں جاری کی، اور اب جو پاکستانی طلبہ ہیں ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب تک 500 پاکستانی طلبہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں. وطن پہنچنے والے جو طلبہ ہیں انہوں نے پاکستانی سفیر کے خلاف پھر شکایات بھی کی، اور اس کے شکایت کے انبار بھی انہوں نے لگا دیے. طلبہ کا کہنا ہے اپنے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں،
پاکستانی سفارت خانے نے وہ مدد نہیں کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے ساتھ جو ہوا اس کا تصور نہیں کر سکتے. اچھا، اسٹوڈنٹس کے جو کچھ ویڈیوز ہیں وہ ہم 2 دن سے چلا رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا آپ کو سنواتے ہیں. جو وہاں پہ سفیر تعینات ہیں حسن علی زیغم صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. زیغم صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ. مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ جو وہاں پہ سچویشن کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں بتائیے تازہ ترین صورتحال کیا ہے. حسن صاحب کتنے ایویکویٹ ہو چکے ہیں وہاں سے اسٹوڈنٹس، کتنے مزید رہتے ہیں، اور جو رہتے ہیں کیا حالات وہاں پہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں، سچویشن انڈر کنٹرول ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں کہ جہاں تک صورتحال ہے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بتدریج بہتر ہو رہی ہے. شہر میں اکا دکا واقعات ضرور ہوئے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس نے ہمیں رپورٹ کیا ہے جو بچے انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہیں کہ ان کی ڈارمیٹریز پہ رات کو بھی لوگوں نے آ کے ناک کیا، اور جب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. تو ایک ہریسمنٹ کا، خوف کا ماحول ہے. ایسا نہیں ہے کہ صورتحال بالکل قابو سے باہر ہے، لیکن مکمل طور پہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور ایرانی وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. تو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، جن کا گزشتہ روز ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا تھا ایسٹ آذربائیجان میں، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اکارڈنگ ٹو تہران ٹائمز، اور ان کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ بھی اس ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. تو یہ افسوسناک خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے. آفیشلی تو اسے ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے جس کی اپنی اوتھینٹسٹی ہے. تہران ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. سو یہ خبر اب ہمارے سامنے آ رہی ہے. گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایرانی صدر اپنے وقت کے ہمراہ گئے تھے ڈیم کا افتتاح کرنے. ان کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے، اس کی تلاش جاری تھی اور کسی بھی قسم کے ایسے کوئی سگنل نہیں ملے جس سے یہ پتہ چلتا کہ ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی ہو گئی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں. پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر کی تلاش کی جاتی رہی، لیکن ایک جگہ یہ بتایا گیا کہ ان کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے. اس کو آفیشیلی کسی نے کنفرم نہیں کیا ایران کی جانب سے، لیکن اب تہران ٹائمز اور بی بی سی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بڑے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا. سب کو لگ رہا تھا کیونکہ جتنا ٹائم گزر گیا تھا اور نہیں معلوم ہو پا رہا تھا کہ جو ملبہ ہے وہ کہاں پر ہے، کس طرح ریکور ہوا ہے، کوئی اس میں بچا بھی ہے کہ نہیں. لیکن اب خبر سامنے آ رہی ہے تہران ٹائمز کے مطابق کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. نہ صرف تہران ٹائمز بلکہ بی بی سی کی جانب سے بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے. ایبسلیوٹلی. اور گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. ایرانی صدر اپنے پورے کنٹینجنٹ کے ساتھ آذربائیجان کے دور پہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ڈیم کا افتتاح بھی کیا تھا، اور جب وہ واپس آ رہے تھے اس کے بعد ایرانی صدر اب ابراہیم رئیسی، ان کی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. تہران ٹائمز بھی رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، جن کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ کریش کیا، اور کریش کرنے کے بعد یہ ملبہ جو تھا وہ 16 گھنٹے بعد اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، کیونکہ موسم کی بھی خرابی تھی، دشوار گزار علاقہ بھی تھا. لیکن اس کے بعد جب یہ ملبہ ملا ہے تو ایرانی ہلال احمر نے بتایا کہ ریسکیو ٹیمز جو ہے وہ تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہلے پہنچی، اور اس کے بعد کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے کوئی پازیٹیو نیوز آئے. لیکن جو ایران کا سرکاری ٹی وی ہے اس کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کے مقام پہ زندگی کے کوئی آثار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. وہ مشرقی آذربائیجان کے دورے پہ تھے، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا، جس میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سوار تھے، اطلاعات اب یہ ہے کہ دونوں جاں بحق ہو چکے ہیں. بہت ہی افسوسناک خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں.
اور بتایا جا رہا تھا کہ رئیسی جو ہے وہ ایران کے شہر واپس جو ہے تبریز جا رہے تھے اور وہ ایران اور آذربائیجان کے سرحدی علاقے سے واپس لوٹ رہے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے مشرقی آذربائیجان کے دورے پر آذربائیجانی صدر کے ساتھ مل کے ایک ڈیم کا افتتاح بھی کیا تھا، لیکن واپسی پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد وہ واپس تہران آ رہے تھے، ان کے قافلے میں 3 ہیلی کاپٹر تھے، ساتھ میں ان کا وفد بھی تھا۔ تبریز جا کے پھر تہران واپس آنا۔ ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی کے مطابق خراب موسم تھا جس کے باعث ریسکیو حکام کو حادثے کے مقام تک پہنچنے میں دشواری ہوئی۔ پھر یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جو 3 ہیلی کاپٹر کا قافلہ ہے شامل اس تمام قافلے میں ایک ہیلی کاپٹر کو ملک کے شمال میں دھند کے باعث ہارڈ لینڈنگ کرنا پڑی ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ موجود تھے ایران کے، جبکہ ایرانی میڈیا کہہ رہا تھا کہ ہم امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، ملبے کو ڈھونڈ لیا گیا ہے، لیکن آفیشیلی کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا تھا، جبکہ ایرانی ہلال احمر کے سربراہ نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ صورتحال ناخوشگوار ہے۔ اس کے بعد سے ہی اسپیکولیشنز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایران کا جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کے مقام پر زندگی کے کوئی آثار نہیں مل رہے ہیں، اور اس کے بعد سب دعا گو تھے۔ پاکستان کی جانب سے بھی، پاکستان کے ہائر آفیشلز کی جانب سے ہی کہا گیا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ حادثہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جس سے جان لوگوں کی چلی جائے، یا بڑے ہائی ڈیلیگیشنز وہاں پر موجود ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، ان کا خود ایک بڑا الگ ہی شخصیت کا امپیکٹ ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہماری بات بھی ہو رہی تھی سابق سفیر سے، وہ بتا رہے تھے کہ صدر ابراہیم رئیسی کون ہے۔ لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ریجن پر بھی ہو سکتے ہیں، اور سب یہ فیصل سوچ رہے تھے کہ اس طرح کا واقعہ نہ پیش آئے، کیونکہ بہت ساری اس سے پہلے ہی سازشی تھیریز جو ہیں انہوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ جیسے کہ ہم بھی فارمر ایمبیسڈر جمیل احمد خان سے گفتگو کر رہے تھے، تو جو چیزیں انہوں نے پوائنٹ کی وہ یہ کہ ایک ڈسٹریس سگنل دیا جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر ہیلی کاپٹر کریش کر رہا ہو یا ہارڈ لینڈنگ اس نے کرنی ہو تو وہ ڈسٹریس سگنل دیتا ہے، وہ نہیں پہنچا واپس ایران ATC، تو ایک یہ بھی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال صدا آپ نے بتائی، جو آلریڈی سچویشن ایک بنی ہوئی ہے جہاں پہ پچھلے سال سے اسرائیل جو ہے وہ ایک بیلیجرنٹ بنا ہوا ہے اور اس نے پورے خطے میں جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا کی ہوئی ہے۔ ایران از دا اونلی کنٹری جس نے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو جواب بھی دیا اور ان کی طرف جو ہے وہ میزائلز بھی، ڈرونز جو ہے وہ بھی داغے، بلکہ ایک بہت ہی ہارڈ سٹانس، اور ایران کی دیکھی پھر دیگر ممالک نے ہارڈ سٹانس لینا شروع کیا۔ ایک یہ بھی چیز، دوسرا یہ کہ جو نیوکلیئر انرچمنٹ ہے اور اس میں ویپن گریڈری تک جانا، یہ بھی ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ بھی ان کے دور میں ہو رہا تھا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ سامنے آ رہی تھیں۔ 14 دسمبر 1960 کو مشہد میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم رئیسی، اور قم میں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے اس سے بھی ان کا تعلق رہا، اور 1981 کے بعد سے وہ پروسیکیوٹر رہے۔ پروسیکیوٹر بننے کے بعد پھر وہ دیگر سینئر پوزیشنز پہ آئے، اور جس میں وہ ابھی حال ہی میں جو علی خامنئی تھے ان کی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ قریب بھی تھے۔ لیکن اب سچویشن ایسی آتی جا رہی ہے کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف ایران ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ اب جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اب بہت ہی افسوسناک ہیلی کاپٹر کریش میں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ along with him جو ان کے ساتھ موجود تھے وزیر خارجہ، وہ بھی اب اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایک اہم دورے پہ تھے وہ آذربائیجان میں، اور ان کے ساتھ صرف ایک نہیں بلکہ 3 ہیلی کاپٹرز تھے، ان کی کابینہ کے بھی دیگر اہم لوگ وہاں پہ تھے، ان کے ہمراہ دیگر وزراء بھی تھے، اور یہ دورہ مکمل کر کے وہ واپس آ رہے تھے، اور واپسی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اب بہت سارے ممالک نے صدف، جن میں رشیا بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں، انہوں نے تعاون، پہلے تو انہوں نے جو ملبہ تھا اور جو مل نہیں رہا تھا اس میں بھی انہوں نے تحقیقات میں تعاون کا کہا تھا۔ ہو رہا تھا کہ موسم کی خرابی کے باعث جو ہیلی کاپٹر ہے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، اسی وجہ سے جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا وہاں پر امدادی سرگرمیاں سر انجام دینے میں بھی مشکلات پیش آ رہی
रही थी اور بتایا جا رہا ہے کہ صوبہ مشرقی آذربائیجان کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور جب ایرانی صدر جو ہیں وہ ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد تبریز سے واپس تہران جا رہے تھے اور حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر پر ایرانی صدر کے ہمراہ ملک کے وزیر خارجہ بھی سوار تھے۔ ایرانی حکام نے اس ساری صورتحال کے دوران جب تک نہیں معلوم تھا کہ کوئی بچا بھی ہے کہ نہیں، عوام سے صدر ان کے ساتھیوں کی سلامتی کے لیے دعا کی اپیلیں کی تھیں اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا شمار آیت اللہ خامنئی کے متوقع جانشینوں میں بھی کیا جاتا ہے، وہ ان کے کافی کلوز بھی رہے اور ساتھ ہی جیسے کہ فیصل آپ بھی بتا رہے تھے کہ جو نیوکلیر ڈیل کا معاملہ ہے اس کو لے کے ان کا بڑا ہارڈ سٹانس بھی رہا ہے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو پالیسی ہے ایران کی اس پہ قائم رہیں، جبکہ انٹرنیشنلی خاص طور پہ امریکہ کی جانب سے ایران پر ہمیشہ سے نیوکلیر معاملات کو لے کر کافی زیادہ دباؤ ہے، جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے اس کو لے کے۔ پھر ابھی جو حالیہ ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسرائیل کی بربریت جاری ہے، واحد کنٹری جس نے بڑا ایک ہارڈ سٹانس لیا اگینسٹ اسرائیل اور اسرائیل کو جواب بھی دیا جب ایران کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا تھا تو انہوں نے اس پر ریٹیلیٹ بھی کیا، تو سب نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ ایران کی پوری حکومت اور ایران کے عوام کھڑے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی ان کے بہت سارے امپورٹنٹ دورے رہے، لیکن پچھلے دنوں ان کا بڑا امپورٹنٹ وزٹ پاکستان کا رہا، ان کا آفیشیل وزٹ تھا یہ پاکستان کا، جہاں پر آ کر دونوں ممالک نے یہ کہا کہ ہم نہ صرف ہمارے تعلقات ایز اے بردر ملک بہت اچھے ہیں، ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ بھی آگے بڑھائیں اور بہت سارے معاملات کو لے کر ساتھ چلیں کیونکہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں۔ اور اس میں ہم نے دیکھا وہ پاکستان آئے تو نہ صرف وفاقی دارالحکومت بلکہ انہوں نے لاہور اور کراچی کا دورہ بھی کیا، بڑا ان کا یہ زبردست دورہ رہا، آفیشیل سے بھی بڑی ان کی اچھی ملاقاتیں رہیں اور وہ بہت یہاں پر پاکستانی عوام کے مشکور بھی رہے کہ انہیں یہاں آ کر بہت اچھا ویلکم ملا۔ اچھا، اب ایران کی جو وزارت داخلہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ تبریز شہر سے کچھ فاصلے پہ پہاڑی علاقہ وہاں پہ حادثے کا شکار ہے جو بارڈر ایریا ہے بٹوین ایران اینڈ آذربائیجان۔ خراب موسم کی وجہ سے بھی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اس کریش کو، اور ایرانی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حادثہ جو ہے وہ اتوار کو یعنی کہ گزشتہ روز صوبہ مشرقی آذربائیجان کے علاقے جلفا میں پیش آیا اور حادثے کا جو شکار ہونے والا ہیلی کاپٹر ہے اس میں ایرانی صدر کے ہمراہ ملک کے وزیر خارجہ بھی سوار تھے، اور ایرانی حکام جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ خبر افسوسناک آ چکی ہے واقعے میں کہ گزشتہ روز جب ان کا ہیلی کاپٹر واپس آ رہا تھا، یہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا سے وہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں، یہ وہ ملبہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اچھا، ترجمان دفتر خارجہ زارا ممتاز صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ ممتاز صاحبہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں، بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، تہران ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے، آفیشلی اس بارے میں مزید ایرانی حکومت کیا کہہ رہی ہے، کچھ آپ آگاہ کر سکتی ہیں؟ جی، ہم آفیشیل کنفرمیشن کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی ہم آفیشیل سٹانس دیں گے، لیکن جس طرح سے کل پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے کہا، پاکستانی اس وقت دعا گو ہے ایرانی پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر کے لیے، اور اس مشکل وقت میں ہم ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ ممتاز صاحبہ، آفٹر اے لانگ ٹائم ایک ایرانی صدر کا پاکستان آنا اور لاہور اور خاص طور پہ کراچی بھی جانا، بہت ہی زبردست دونوں ممالک کے معاملات آگے چل رہے تھے، خاص طور پہ آفٹر دا جنوری تھنگ کہ جو دونوں ممالک میں اسکرمش ہوئی تھی، اس دورے کو ایز اے پرسنالٹی آپ صدر روحانی کو آپ نے کیسا پایا؟ صدر رئیسی کو، سوری۔ جی، ایرانی صدر جس طرح سے آپ نے کہا بالکل، پاکستان کا انہوں نے ریسنٹلی دورہ کیا تھا، وہ پاکستان کے دوست ہیں اور ان کا جو وزٹ تھا وہ ایک ہسٹورک وزٹ تھا اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ایگریمنٹس ہوئے دونوں ممالک کے، اور کس طرح سے دونوں ممالک نے آگے تعلقات کو لے کر بڑھنا ہے اس پر بات چیت ہوئی تھی۔ اور یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ہے ابھی تو آفیشیل جو بھی اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے ایرانی گورنمنٹ کی جانب سے اس کا آپ نے کہا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اس مشکل صورتحال میں، اس غم کی گھڑی میں کیا آفر کر سکتا ہے ایران کو، خاص طور پہ جب رشیا نے اعلان کر دیا کہ ہم اس ساری صورتحال کی انویسٹیگیشن بھی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آپ آفیشیل اناؤنسمنٹ کا انتظار کیجیے۔ تھینک یو سو مچ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ترجمان دفتر خارجہ، اور اس وقت جو سچویشن ہے جو کہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ بی بی سی بلکہ تہران ٹائمز بھی
وہ جو ہے یہی کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں. فارمر ایمبیسڈر شمشاد احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمشاد صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شمشاد صاحب, ایک بہت ہی افسوسناک چیز اب سامنے آ رہی ہے, اور اب تو تہران ٹائمز, BBC سب یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو جائے حادثہ ہے زندگی کے آثار نہیں ہے. واٹ اے گریٹ لاس. شمشاد صاحب تو آپ کو آگاہ کریں کہ ابراہیم رئیسی کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے, ایرانی صدر اور ان کے ہمراہ سوار ان کے ڈیلیگیشن میں موجود وزیر خارجہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. تمام افراد جو اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے وہ جاں بحق ہو گئے. رپورٹ کر رہا ہے تہران ٹائمز اور BBC کی جانب سے بھی یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 14 سے زائد گھنٹے ان کے ہیلی کاپٹر کی تلاش کا سلسلہ جاری رہا اور زندگی کے آثار کم ہیں. یہ سرکاری TV رپورٹ کر رہا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں, جن سے ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے, سابق سفیر. تھینک یو سو مچ جمیل احمد خان صاحب. شروع میں اب جب آپ سے بات ہو رہی تھی 9 بجے کے آس پاس, تو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دعا کرتے ہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ ایسا نہ پیش جو آیا ہے اس میں جانی نقصان نہ ہو, لیکن اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے BBC تہران ٹائمز کی جانب سے, تو اس پر آپ کے انیشیل ریمارکس کیا ہیں؟ جی ہاں, جس طرح کا واقعہ شروع میں ہی رپورٹ ہوا تھا 14 گھنٹے پہلے, تو آثار بہت کم نظر آ رہے تھے, لیکن ظاہر ہے ہمیں آفیشیل اسٹیٹمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے تھا. تو اب تو ریڈ کریسنٹ نے اور وہاں کے اسٹیٹ میڈیا نے کہہ دیا ہے, ایران نے, اور BBC بھی تصدیق کر رہا ہے. تو ابتدا سے ہی محسوس ہو رہا تھا جو لوگ ایکسپرٹ ہیں کہ اس میں بہت کوئی معجزہ ہی ہوگا اگر کوئی اس میں بچ جائے. تو میں نے جس طرح کے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ یہ اس کو سادے طریقے سے ہیلی کاپٹر کریش تو ہوا ہے, بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس کے محرکات جس طرح کی جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اور جس طرح رشیا سے بیان آیا ہے ان کے آفیشیل کہ ہم اس کو انویسٹیگیشن میں آپ کے ساتھ اور ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور اسی طریقے سے سپریم لیڈر بھی بہت جچے تلے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کام اور کوائٹ بالکل کرنا چاہیے. اور میں نے جس طرح کہ اس کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل محرکات ہیں اس پہ نظر رکھنی بڑی ضروری ہے, کیونکہ جو انٹرنل ایران کے اور ایکسٹرنل محرکات ہیں اس کا اثر ریجنل جیو پولیٹیکل پر پڑے گا. یہی واضح رہے کہ ہارڈ لائنر تھے, بہت ہارڈ لائنر تھے ابراہیم رئیسی صاحب, اور ڈوئر تھے, یعنی کہ وہ بالکل کام کرانا جانتے تھے, اور وہ شروع سے ہی قم سیمینری سے فارغ التحصیل ہوئے تھے, جہاں کے ظاہر ہے لوگ بہت زیادہ ادھر سے ہارڈ لائنر طور پر ہوتے ہیں. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پہلے دو چیزیں کو دیکھنا ہے کہ انویسٹیگیشن تو فوراً شروع ہو جائے گی, جس میں رشیا جیسے ممالک بھی انویسٹیگیشن میں, جس طرح کہ ایران کے تعلقات ہیں رشیا سے اور چائنا سے. چائنا اس معاملے میں ابھی محتاط ہے, لیکن وہ بھی آ جائے گا بیچ میں, کیونکہ چائنا کے 400 بلین کا اگلے 25 سال میں انٹرسٹ ہے. چائنا کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہاں کچھ معاملے میں ایران کے ساتھ, تو چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے, وہ بھی انویسٹیگیشن میں آ جائے گا. اور کیونکہ پہلے بھی ایران کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ وہ ایران اگر اس پر تفتیش نہ کرے ان زاویوں سے تو بہت ہی تعجب خیز بات ہوگی. تو لہٰذا جن زاویوں سے تفتیش یعنی کہ انویسٹیگیشن ہونے والی ہے وہ زاویے ایسے ہیں کہ جو خطے میں کچھ نہ کچھ, جس میں حدت پہلے سے ہے, وولیٹیلیٹی پہلے سے ہے, وہ حدت مزید بڑھ سکتی ہے. اور اس کو اس وقت کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ اینڈ ریزلٹ اس کا کیا ہوگا. گو کہ سعودی عربیہ, کویت, قطر, باقی ممالک جو دیگر, عراق, انہوں نے بیان دیے ہیں کہ ہم اس میں مدد کرنے کو تیار ہیں, اور وہ اس میں, لیکن اس میں دوسری چیز دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے انٹرنل میں نے بات کی, انٹرنل جو بات کی ہے اس میں ایرانی آبادی میں ابھی کچھ ڈفرینسز, کیونکہ رئیسی صاحب 8ویں پریزیڈنٹ تھے اور سب سے طاقتور پریزیڈنٹ تھے, کیونکہ شروع سے ہی وہ, میں نے بتایا جیسے کہ وہ کام لینا اور کام کروانا جانتے تھے, اور جب وہ پروسیکیوشن میں تھے تو تقریباً سینکڑوں لوگوں کو اس زمانے میں سزائیں ملی پھانسی کی حد تک. تو وہ ہارڈ لائنر تھے ایک تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب کیونکہ اتنے پاورفل آدمی کے جانے کے بعد ڈفرینسز بڑھ جاتے ہیں آپس میں, تو اس کے ایک تو احتمال جو کہ بڑی قوتیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گی, یہ ایک نیا اینگل ہے, اس کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں, اس پہ میں قیاس آرائی نہیں کروں گا, اس پہ صرف میں تجزیہ کروں گا. تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ایسی دراڑوں کو, یعنی ایسے کریکس کو
یعنی کہ ایسی چیزیں جس کو کہ ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے کریں. واضح رہے کہ ایران اس وقت دنیا کی نظر میں سب سے زیادہ کیوں کھٹکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ JCPOA یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی کہ جس کو کہ نیوکلیئر ڈیل کہتے ہیں سادہ الفاظ میں، جب وہ 2015 میں ہوا اور جب اس سے US یعنی کہ امریکہ واک آؤٹ کر گیا، تو اس کے بعد یہ ابراہیم رئیسی تھے مختلف عہدوں پر، اس سے پہلے بھی وہ رہے اور اس کے بعد اگلی الیکشن میں بھی انہوں نے الیکٹ ہو جانا تھا، تو وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس ڈیل کے لیے بڑے سخت انہوں نے رکھے ہوئے تھے. بلکہ بڑے سخت کیا، انہوں نے کہا کہ جو اس کی اسپرٹ تھی اس اسپرٹ کے مطابق کریں، ہمارے تمام سینکشن ختم کریں، جو ہمیں آپ نے سہولت دینی تھی دیں، جس پہ امریکہ نہیں مانا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو انریچمنٹ ہوئی اتنے پاورفل آدمی کے ہوتے ہوئے، وہ انریچمنٹ ویپن لیول پہ جس طرح کی دنیا بتا رہی ہے، جس طرح لٹریچر میں چیزیں آ چکی ہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپن لیول تک تقریباً پہنچ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کی نظر میں یہ کھٹک رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل کھٹک رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فادر آف دی نیوکلیئر بم تھے محسن فخری زادہ، ان کو پہلے ہی اسیسینیٹ کیا گیا تھا 2021 میں، اور اس میں تو سیدھا فارن منسٹر اس وقت کے جو زبار تھے انہوں نے بلیم کیا تھا اسرائیل کو. تو ابھی ہم قیاس آرائی نہیں کرتے، تجزیہ کرتے ہیں، اس مثال کو سامنے لے لیں، اس وقت جو بلیم ہوا تھا اس کو سامنے رکھ لیں. اس وقت آذربائیجان کیونکہ فاصلے کے لحاظ سے اور یہ پروونس جو ملحق ہے آذربائیجان کے ورزاقان کا علاقہ جہاں کے یہ ملبہ ملا ہے، اس ورزاقان کا فاصلہ تل ابیب سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور ہے. تو لہذا وہ چیزیں جب تفتیش میں آئیں گی تو بہت ساری معاملات ہوں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈسٹریس سگنل کیوں نہیں آ سکا ہیلی کاپٹر سے؟ کیا کوئی جیمر تھے؟ کیا کوئی اور مسئلہ تھا؟ یہ تفتیش کی باتیں ہیں. ظاہر ہے میں ایک ڈپلومیٹ ہوں، ان تفتیش کے معاملات میں نہیں، لیکن اسٹریٹجک لیول پر یہ سوچنا تفتیش والوں کے لیے، انویسٹیگیٹرز کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ ان اینگلز کو آٹومیٹکلی دیکھیں گے کہ بھئی یہ ڈسٹریس سگنل کیوں نہیں ہو سکا. اور جو اس انٹوراج میں یعنی اس سوٹی میں 2 اور ہیلی کاپٹر تھے، ان کا پھر بعد میں کیا رول رہا، انہوں نے کتنے ہاور کیے، کتنی کوشش کی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے دوران. اور لیکن بات جمیل یہ ہے صاحب، کہ جب اس طرح کوئی ہائی ڈیلیگیشن جاتا ہے اور جب ملک کا صدر جا رہا ہو تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ موسم کے معاملات کو بھی بڑا غور و خوض کیا جاتا ہے، تمام تر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ جمیل خان، آپ ہمارے ساتھ تھے. اعزاز چودھری صاحب سابق سفیر، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے. سابق سیکریٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں. تھینک یو سو مچ اعزاز چودھری صاحب. سر آپ کیا کہیے گا؟ انیشیلی تو رپورٹ آ رہی تھی کہ جی ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ملبہ ملا نہیں ہے، زندگی کے آثار بہت کم لگ رہے ہیں کہ ہو سکتا 14 گھنٹے کیونکہ گزر گئے ہیں. لیکن اب BBC تہران ٹائمز رپورٹ کرا، آفیشیلی ایران کی حکومت نے ابھی تک نہیں اس کو اون کیا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ ایران کے جاں بحق ہو گئے ہیں ہیلی کاپٹر حادثے میں. یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے ہر پاکستانی کے لیے، کیونکہ ایران ہمارا ایک دوست اور ہمسایہ ملک تھا، اور یہ جو صدر تھے یہ تو باقاعدہ امن کے لیے خاصی انہوں نے کوششیں بھی کی ہیں. جب حال ہی میں چند ماہ پہلے جب پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر کے معاملات ہوئے تو بھی آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے وزیر خارجہ کو بھیجا اور یہ خود تشریف لائے. تو وہ کسی صورت بھی امن کے لیے پاکستان اور ایران کے اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، آگے بڑھتے تھے. بلکہ ایک بہت ہی بڑا کام انہوں نے جو کیا تھا وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو دہائیوں سے ایک ٹینشن تھی ان کو ختم کر کے نارملائزیشن کی طرف، اور ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا. تو امن کے میرا خیال ہے دائی بھی تھے، اور اس سے بھی میرے خیال میں بڑھ کر یہ تھا کہ جہاں یہ خطے میں امن کے لیے کر رہے تھے وہیں انہوں نے اسرائیل کو جب انہوں نے ان کے سفارت خانے پر حملہ کیا تو اس کا دندان شکن منہ توڑ جواب بھی دیا. تو اس سے نظر آتا تھا کہ یہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایران کو نہ صرف امن کے لیے کوشش کرنی بلکہ کوئی اگر دشمنی پر مبنی اقدام کرے تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے. تو ایران اپنے ایک بہت بڑے قائد سے محروم ہو گیا.
نہ صرف ایران بلکہ خطے کی صورتحال بھی اعجاز چودھری صاحب آپ کے سامنے ہے. آلریڈی اسرائیل اور جو فلسطین تنازع ہے اس میں بھی ایران کا ایک بہت بڑا سٹیک ہو چکا تھا, اور ایران باقاعدہ واز دا اونلی کنٹری کہ جس نے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا اگینسٹ اسرائیل. تو اب خطے کی صورتحال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آل دو اٹس ارلیئر ٹو بی سیڈ کہ معاملات ہوئے کیا ہیں, کیا یہ ایک قدرتی حادثہ تھا یا پھر معاملات اس کے پیچھے کچھ اور ہو سکتے ہیں؟ جی یقیناً میرے خیال میں یہ انویسٹیگیشن بڑی اہم اہمیت کی حامل ہوں گی, اور اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ایران اپنی حکمت عملی کیا بنائے گا. لیکن اگر تو ایک حادثہ تھا پھر تو ایک اس کا خطے کے اس کے اوپر اثرات تو زیادہ اس لیے نہیں پڑیں گے کیونکہ میرا خیال ہے کہ آنے والے قائدین ان کی جو لیگسی ہے, ان کی جو پالیسیز ہیں اس کا تسلسل رکھیں گے, کیونکہ یہ اچھی پالیسیز تھی, انہوں نے ایران کو ایک اچھا مقام دیا ان پالیسیز نے, تو میرے خیال میں وہ تو شاید تبدیل نہ ہوں. لیکن خدا نخواستہ اگر سیبوٹاج ہے تو پھر اس کے بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں. ابھی یہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا, کیونکہ ابھی تو اسپیکولیشن نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ. ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, انٹرنیشنل امور پر آپ ایک اپنی ماہرانہ رائے رکھتی ہیں. تھینک یو سو مچ ہما فار جوائننگ اس. ہم ذرا جاننا چاہیں گے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں افسوسناک خبر ہے, اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا اتنی طویل سرچ کے بعد کہ یہ خبر آ سکتی ہے, گو کہ ابھی آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوا ہے لیکن ملبہ مل گیا ہے. بتایا جا رہا ہے وزیر خارجہ ایران کے اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی جاں بحق ہو گئے. انیشیلی آپ کیا سمجھتی ہیں, کتنی افسوسناک خبر تو یہ ہے, لیکن ایران کے حوالے سے اور جو ان کا ایک پورا شخصیت تھی اور جو جس طریقے سے گورنمنٹ لے کے چل رہے تھے, جو معاملات لے کے چل رہے تھے, کتنا بڑا لاس ہے یہ؟ دیکھیے جی, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا لاس ہے, اور پاکستان ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہے. لیکن اس سے بھی اہم بات شاید یہ ہے کہ میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اور خدا کرے کہ یہ حادثہ ہی اور یہ کوئی سبوٹاج نہ ہو, کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں وہ اس بات, یا اگر ہم ڈاٹ جوائن کریں تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ سبوٹاج ہو سکتا ہے. اسرائیل باوجود ایکسیسو یوز آف فورس کے غزہ میں اس کو مسائل ہیں, وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا ہے, اور اس وقت ان کا اپنا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریزسٹنس جو ہے یہ انبلیویبل ہے. اسرائیل میں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جو ریزسٹنس پٹ اپ ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایران ہے, اور ایران کے لیے ان کے اندر بہت جھونج ہے. انہوں نے کوشش کی تھی ایران پر ایک انپرووکڈ اٹیک پہلے کرنے کی تاکہ امریکا کو جنگ میں گھسیٹ لیں. ایران نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کے ساتھ جواب دیا اور امریکا جنگ کا حصہ نہیں بنا. تو اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, مجھے لگتا ہے یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, ہمیں مزید چیزوں کا انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ حادثہ نہیں تھا اور اگر یہ سبوٹاج تھا تو آپ دنیا میں بہت پولرائزیشن اور بہت مسائل دیکھیں گی, کیونکہ ایران نے اپنی آئسولیشن کو تقریباً اب ختم کیا تھا, اور جو بلاک پالیٹکس بہت واضح ہو رہی تھی اس میں ایران کا ایک کردار ہے. آپ دیکھیے ایران کے ساتھ تو چائنا کی بھی کنورجنس ہے, ماسکو کی بھی کنورجنس ہے, افغانستان کے ساتھ بھی ان کا ٹریڈ ٹریمینڈسلی بڑھا ہے. تو جس طور ایران آئی, انڈیا کے ساتھ بھی, انڈیا ہیز گون بیک ٹو ٹریڈنگ ود ایران, تو ایران اس وقت اتنا ارریلیونٹ نہیں تھا جتنا کہ ویسٹرن ورلڈ چاہتی تھی کہ وہ ارریلیونٹ ہو. تو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ حادثہ ہے. اگر یہ حادثہ نہیں ہے, اگر یہ سبوٹاج ہے, اور اگر ایسی کوئی خبر آتی ہے ان ٹائمز ٹو کم, کیونکہ ابھی تو دیکھیے جی ملبہ ملا ہے, یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, پتہ چلے گا کہ یہ وجہ حادثہ ہے, حادثے کی وجہ سے ہوا یا کوئی اور وجہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ بینگ این انٹرنیشنل افیئر اسٹوڈنٹ, اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کرنا شروع کریں تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ ایرانی کسی بھی سپریم جو آفیشیل ہیں ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے. وی آل نو قاسم سلیمانی کے ساتھ کیا ہوا, اس کے بعد بھی ان کے نائب کے ساتھ کیا ہوا. تو اگر اس طرف آئیں تو, اور خدا نخواستہ اگر یہ والی سیبوٹاج والی سچویشن ہوتی ہے, اس کے بعد خاکم بدن پھر خطے کی صورتحال کیا دیکھتی ہیں آپ؟ بہت مخدوش ہو جائے گی میرا خیال ہے. ایران ابھی تک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا, لیکن اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ سمجھیے کہ یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے ایران سے. جب اسرائیل نے ایرانین کانسلیٹ پہ اٹیک کیا تھا وہ بھی سمجھیے سوورینٹی پہ اٹیک تھا, وہاں ایران نے ذرا تدبر کا مظاہرہ کیا اور ایسکیلیشن نہیں ہونے دی.
لیکن آپ دیکھیے کہ یہ نیا نہیں ہوا ہے. آپ کو یا میرے ذہن میں تو جس طرح ضیاء الحق جاں بحق ہوئے تھے وہ بات تازہ ہوئی, اور جو لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوئی ہے اس وقت وہ اس کا فارن پالیسی میں بہت بڑا کردار تھا. ان کے فارن منسٹر بھی جاں بحق ہوئے ہیں اس حادثے میں. تو میں تو آپ سے دوبارہ گزارش کر رہی ہوں کہ میری تو دعا ہے کہ یہ حادثہ ہی ہو, کیونکہ اگر یہ سبوٹاژ تھا, اگر کسی اور وجہ سے یہ جاں بحق ہوئے ہیں اور کسی نے یہ کیا ہے, تو پھر صورتحال بہت مخدوش ہو جائے گی. ایران کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ظاہر ہے وہ ایک سوگ کی کیفیت رہے گی اور ظاہر ہے انویسٹیگیشن کا آغاز بھی کیا جائے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے ساری صورتحال میں اگر تو یہ حادثہ نہیں ہے؟ دیکھیے, اگر ہم ایران کا پہلے پورا وتیرہ طریقہ دیکھیں تو جب ایران کو پرووک بھی کیا جاتا ہے تو وہ پرووک نہیں کرتے. ان کا ایک سٹینڈرڈ جملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم پر اپنے وقت پر اس کا جواب دیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تو دے آر ان اسٹیٹ آف شاک, اور یہ میں اس کو ڈیولپنگ سٹوری سمجھتی ہوں, اور ابھی انویسٹیگیشنز ہوں گی اور پتہ چلے گا. اگر حادثہ اسٹیبلش ہو گیا تو ظاہر ہے کوئی آگے اللہ کی مرضی, اللہ ہم کو اور رشیا نے کرے. کہا کہ ہم لیکن اگر حادثہ نہیں ہے یہ اور یہ سبوٹاج ہے تو میرا خیال ہے کہ ایران ضرور ریاکٹ کرے گا. رشیا کا اس میں آگے بڑھ کر یہ کہہ دینا کہ انویسٹیگیشن کا ہم بھی حصہ بننا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ہوا کیا, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ ایران اس طرح سے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ نہیں ہے اس وقت. چائنا بھی اس کے ساتھ, چائنا کا ہیوج انویسٹمنٹ ہے ایران میں اس وقت, اور چائنا اس کے ساتھ ہے, افغانستان ساتھ ہے, ماسکو ساتھ ہے, اور جو بلاک پالیٹکس ہے وہاں پہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ اور وائڈن ہو جائیں گی اس کی وجہ سے اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا. تو میں اس کو ابھی بھی حادثے کے طور پہ صرف ایکسیپٹ کرنے کو شاید تیار نہیں ہوں. جو واقعات پہلے ہوئے ہیں, جو اس وقت صورتحال ہے گلوبل پالیٹکس کی, وہ کسی اور طرف بھی اشارہ کرتی ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ ویٹ, انویسٹیگیشن کی رپورٹ آ جائے, اس کے بعد ہم یہ اس بات پر کنونس ہوں کہ یہ حادثہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو ان کا JCPOA پروگرام ہے, جو ان کا نیوکلیئر پروگرام کہا جاتا ہے, جس پر ایک بڑا ہارڈ سٹانس رہا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ ابراہیم رئیسی کے جانے کے بعد اس پہ کوئی فرق پڑے گا, جبکہ آیت اللہ خامنئی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم رئیسی سے ایک جانے سے خلا بیٹھ گیا؟ یہ جو ٹریٹیز ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ ٹریٹیز ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹ اسپیسیفک نہیں ہوتی ہیں. تو جو ریاست ایران کے ساتھ ٹریٹیز ہیں وہ اسی طرح چلیں گی, ایران اس کے ساتھ باؤنڈ رہے گا, اور ٹریٹی سے نکلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹس این ایکٹ آف وار. تو وہاں پر تو جس طرح کی ڈپلومیٹک کوآپریشن ایران کرتا ہے وہ کنٹینیوڈ رہے گی, اور لیکن کیا ایران اس کی وجہ سے ریئیکٹیو ہو سکتا ہے, ان ٹائم ہو سکتا ہے, کیا مڈل ایسٹ کی صورت اور مخدوش ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیے, ایران کا ایک بہت بڑا وتیرہ ہے, اور ایران کا وتیرہ یہ ہے جس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے کہ اس نے وار کو اپنی زمین سے دور رکھا ہے اور ایک انفراسٹرکچر تیار کیا ہوا ہے پراکسی وارز کا. اگر وہ اس کو گوئے کار لے آئے تو پھر آپ کی ترسیل وغیرہ سے بھی بہت بڑا سوال اٹھ سکتا ہے. آئل بالخصوص جو ہے وہ اس کی ترسیل کو اسٹریٹ آف ہارمز میں روک سکتا ہے, اس کے پاس ایسے وسائل ہیں. لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ حادثہ ہی تھا, سبوٹاژ نہیں تھا. ہما بقائی صاحبہ, تھینک یو سو مچ. اور ہما بقائی صاحبہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ امید رکھیں کہ یہ حادثہ ہی ہو, کوئی سیبوٹاج نہ ہو, کیونکہ اگر یہ سیبوٹاج ہے اور یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے, یا ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی عوام اس پر یقین کر لیتے ہیں, تو پھر خطے کی صورتحال مشکل میں پڑ سکتی ہے, کیونکہ ایران کی جانب سے ریٹیلیشن بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے تانے بانے, اس کے ڈاٹس کہاں پر جا کے کنیکٹ ہوں گے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. بہت سارے ایسے معاملات گزشتہ پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھے, اور اس کے بعد امریکہ کی جانب سے بھی مسلسل ایران کی نیوکلیئر پروگرام کو لے کر مانیٹرنگ کرنا, تنبیہ دینا, ہدایتیں کرنا, سینکشنز لگانا, یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ایران نے مشکلات بھی جھیلی. جو ہما بقائی صاحبہ نے جو لاسٹ بات کہی کہ ایران نے پورا اپنا ایک انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے, وہ اپنی زمین سے کوئی اٹیک نہیں کرتا, اپنی زمین
ज़मीन से कोई जंग नहीं छेड़ता, अपनी ज़मीन पे कोई जंग नहीं होने देता, वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अपने मामलात आगे बढ़ाता है। और यही इल्ज़ाम अक्सर और बेशतर हमने देखा है जो मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस की सूरत हाल है उसमें इसराइल की जानिब से भी दिया जाता रहा। ख़ासतौर पर जो 7 अक्टूबर को जो इसराइल पर अटैक हुआ था, हिज़्बुल्लाह ने जो अटैक किया था, उसके ताने बाने भी इसराइल ईरान से जोड़ता है। तो ईरान के सरकारी टीवी ने तस्दीक कर दी है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर मुसाफिर जो हैं वो इतवार के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाग हो गए हैं। ख़राबी मौसम के बाइस गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था और हेलीकॉप्टर का मलबा सुबह मिल गया था और अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अगर थोड़ी सी बात की जाए कि वो किस हेलीकॉप्टर में सवार थे, तो वो जो हेलीकॉप्टर था वो बेल 212 हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिकन प्रोडक्शन यानी टेक्सास में बनाया गया था और इस हेलीकॉप्टर को शहरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है बशमूल रेस्क्यू, फायर फाइटिंग और ट्रांसपोर्टेशन। 2 इंजन वाला ये 2 ब्लेड हेलीकॉप्टर, इसमें 15 मुसाफिरों और 2 टन से ज़ायद इजाफी सामान ले जाया जा सकता है और ये 220 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है और तकरीबन 440 किलोमीटर की हद, ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ की ऊंचाई इसकी 5 किलोमीटर है। और अब बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जब आज़रबाईजान से वापस आ रहे थे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, तो ख़राबी मौसम के बाइस उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया है। फॉर्मर एम्बेसडर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। और एक बहुत ही अफसोसनाक की खबर अब सामने आ रही है, ना सिर्फ ईरानी सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर भी जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो सारे जाँ बहक हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जो खबर आई है वो बहुत ही दिल दहलाने वाली जी, और काफ़ी मैं समझती हूँ शौक में इस वक्त हम सारे हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि कोई खैर की खबर आएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने, अब यही दुआ हो सकती है कि अल्लाह ताला सारे शोहदा को अपने जवार रहमत में जगह दें और आगे सोचना है हम सारे लवाकिन का। उनके लिए मैं समझती हूँ पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुआगो होगा कि उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। ये बहुत मुश्किल वक्त है और जाहिर है ये कोई इससे बड़ी ट्रेजेडी हमने अभी देखी नहीं है हाल में। आजकल के हालात तो मुश्किल वक्त में मैं समझती हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि एहलकार से लेके हर शहरी तक हमारे बरादर मुल्क के साथ हम इस वक्त यकजहती और बराबर के शरीक हैं उनके इस वक्त दुख बांटने में। जी शहरी रहमान साहब, अभी इनिशियली तो जो खबरें हैं वो ये कि मौसम की ख़राबी के बायस हार्ड लैंडिंग कराई गई, उसके बाद फिर ये सूरत हाल सामने आई कि मलबा नहीं मिल रहा जहाज़ का, और अब ये खबर आई कि मलबे से पता चला है कि ज़िंदगी के कोई आसार नहीं, और फिर ये तय हो गया। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया ईरानी गवर्नमेंट ने, लेकिन आप समझती हैं कि ये हादसा है, अगर खुदा न खास्ता हादसा है नहीं है तो फिर इसके असरात क्या हो सकते हैं? जी देखिए, पहले तो हमें अभी कोई इस तरह ठोस, जब तक उनके ज़राए अबलाग ऑफिशियल नहीं कुछ कहेंगे, मैं समझती हूँ चेमगोइयाँ से गुरेज करना चाहिए। ये इस वक्त बहुत ही मैं समझती हूँ हसास मौका है और उनके लिए कौमी एक सोग का मौका है। तो जब तक वहाँ से कोई बात नहीं आती जो कंफर्म्ड हो और उनके ऑफिशियल ज़राए अबलाग से हो, हमें इस वक्त चेमगोइयाँ में पढ़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक वेदर है पता नहीं मुझे, मैं तो इस्लामाबाद से ही खबरें देख रही हूँ और दीगर चैनल के तवस्सुत से तो वहाँ के मौसम के हालात तो काफ़ी इस वक्त तो धुंध बहुत नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, फॉग की सूरत हाल थी। थैंक यू सो मच शहरी रहमान साहबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। 10 बज गए हैं, हमारा शो जारी है। उससे पहले 9 बजे आपके साथ हमने खबर शेयर की थी, अफसोसनाक वाक़या जिसके हवाले से बताया जा रहा था मलबा ढूंढा जा रहा है, हेलीकॉप्टर का मलबा, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की बात हो रही है। फिर रिपोर्ट होना शुरू हुआ और BBC और तेहरान टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपने वफ़द के हमरा इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स हम आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक खबर है वो आपको देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। बात करेंगे इस हवाले से अपने नुमाइंदे लईक़ रहमान से। जी लईक़, आगाह कीजिए। जी फैसल, पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़ेदान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
दोनों जानिब से तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर कायम दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया, जबकि तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। जी फैसल। बहुत शुक्रिया लईक़ुर रहमान। और इससे पहले जो खबर हमने आपके साथ शेयर की थी ईरानी सदर के हवाले से, वज़ीर ख़ारजा ईरान के वो भी इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अभी तक ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन तेहरान टाइम्स ने रिपोर्ट किया और इस हेलीकॉप्टर का जो मलबा है वो भी मिल गया है। और तबरेज़ से वापस तेहरान वापस जा रहे थे ईरानी सदर, उनके हमरा उनका डेलीगेशन भी था। 3 हेलीकॉप्टरों का ये काफ़िला था जो कि वापस जा रहा था। डैम का इफ्तिताह किया था उन्होंने अज़रबैजान में और फिर वहाँ से वो तेहरान वापस लौट रहे थे। ख़बर इनिशियली आई कि मौसम की ख़राबी के बाइस रब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन डिस्ट्रेस सिग्नल भी मौसूल नहीं हुए। फिर हार्ड लैंडिंग के हवाले से खबरें आई और उसके बाद फिर तैयारे को ढूंढने की कोशिशें शुरू हुई और 14 घंटे, 14.5-15 घंटे गुजरने के बाद अब ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ है कि ईरानी सदर जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उस हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। और पहले ही सरकारी टीवी ईरान का रिपोर्ट कर रहा था कि ज़िंदगी के आसार कम लगते हैं, ख़ास तौर पे जो हादसा हुआ है उसको देखते हुए, जो हेलीकॉप्टर का मलबा है उसको देखते हुए। और अब ये बताया जा रहा है, लेट्स सी कि ईरानी गवर्नमेंट इसको किस तरीके से ऑफिशियली अनाउंस करती है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो हेलीकॉप्टर था, ये जो ईरान का सूबा तबरेज़ वहाँ वापस जा रहा था और इसमें ना सिर्फ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सवार थे बल्कि वज़ीर जो ख़ारजा थे वो भी इसमें सवार थे और तबरेज़ के गवर्नर भी इसमें सवार थे। और अब जितने भी इसमें अफराद थे सवार, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो सब जाबाक हो चुके हैं। और बहुत ही अफसोस के साथ हम आप तक ये ख़बर पहुंचा रहे हैं कि ईरान के सरकारी टीवी ने तस्दीक की है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा अमीर हसन अब्दुल्लाहियान और दीगर मुसाफिर जो है वो इस इतवार के हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। ख़राबी मौसम की वजह से इसको हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी थी इस हेलीकॉप्टर को। और हम आपको दिखा भी रहे हैं वो इलाका जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। जब ये क्रैश किया था उस वक्त मौसम भी ख़राब था और ये वो डेब्री इस हेलीकॉप्टर की भी उसके बाद देखी जा सकती है कि जिसकी सिर्फ टेल जो है वो नज़र आ रही है, बाकी जो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त डेब्री में कन्वर्ट हो चुका है। और ये हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन ट्विन ब्लेड ये हेलीकॉप्टर था। और देखना यह है कि अब तफ्तीश जो है वो किस हवाले से आगे बढ़ती है, इसके बाद ईरान में जो सूरत हाल है वो कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से न सिर्फ ये कि एक्सटर्नल जो खत्ते की पॉलिटिक्स थी उससे भी नबरदाज़मा थे सदर इब्राहिम रईसी, लेकिन जो इंटरनल ईरान की सिचुएशन थी उससे भी जो है दैट वाज अ चैलेंज फॉर हिम एज वेल। इसके साथ साथ वो अपने स्टांस को, जो कि उनका इसराइल मुखालिफ स्टांस था, उसको अपने दोस्त ममालिक में भी वो ले जाके और उस पर मोहर सब्त करवा रहे थे। उसमें पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान भी वो आए थे। इसके अलावा उनके सर जाता है काफ़ी अरसे बाद सऊदी ईरान जो टेंशन थी उसको कम करने का सहरा भी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के सर जाता है। लेकिन अब सिचुएशन आगे क्या बनेगी दैट हैज़ टू बी सीन। तेहरान टाइम्स के मुताबिक तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। थोड़ा सा हम आपको इब्राहिम रईसी की शख्सियत के हवाले से बताएं। 1960 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए थे और एक तालिब इल्म के तौर पर उन्होंने मगरबी हिमायत याफ्ता शायरान के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरों में हिस्सा लिया था। और जो ईरान की अगर हम बात करें 1979 में जो इनकलाब आया था ईरान में, तो आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनेई की क़यादत में इस्लामी इनकलाब के बाद ये माज़ूल हो गए थे। सो उसके बाद इन्होंने, हमने देखा कि इनकलाब में हिस्सा लिया और अदलिया में इनकी शमूलियत हुई और कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी और आयतुल्लाह ख़ामनेई की ज़ेरे तरबियत भी थे। और बाद में हमने ये देखा कि ये मुख्तलिफ़ उमूर पर, मुख्तलिफ़ ओहदों पर तैनात रहे। चंद बरस कबल इब्राहिम रईसी अदलिया के कई दीगर अरकान, उस वक्त के नायब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हुसैन अली मुंतज़री के दरमियान होने वाली एक गुफ्तगू भी ऑडियो लीक हुई थी। तो जो इंटरनल मामलात हैं वो भी बड़े मैटर करते हैं सारी सूरत हाल में। और फिर 2014 में हमने देखा कि प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए और पहले तेहरान के प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा और अदलिया के पहले नायब सरबरा के तौर पर भी इन्होंने खदमात अंजाम दी। 2017 में रईसी ने सदारत का उम्मीदवार बनकर वहाँ पर मौजूद मुबस्सरीन को हैरान कर दिया था और इंतखाबात में अक्सरियत से इन्होंने वोट हासिल
किए थे और भारी अक्सरियत से दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल करके ईरान के सदर बने थे। आयतुल्लाह ख़ामनेई के जो करीबी लोग हैं उनमें जाने जाते हैं, मुतवक्किल जानशीन के तौर पर भी जाने जाते हैं इब्राहिम रईसी। और फिर हमने देखा कि इनकी जो पॉलिसी रही वो तसलसल रहा। ईरान की जो एक तरीके से मगरिब के ख़िलाफ़ पॉलिसी है, जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पॉलिसी है, माजी में ईरान में हमने देखा सैंक्शंस भी लगते रहे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और जो उनका एक हार्ड स्टांस है उसको लेकर। मिडिल ईस्ट की सियासत में ईरान के नहीं किया जा सकता। और जो हालिया अटैक हुआ इसराइल पर हिजबुल्लाह की जानिब से, उसमें भी ताने बाने इसराइल ने जोड़े थे ईरान पर। फिर हमने चपकलिश भी देखी थी ईरान और इसराइल के दरमियान। उनकी एम्बेसी को अटैक किया था इसराइल ने, फिर उसका जवाब भी दिया था, रिटेलिएशन भी हुई थी। लेकिन ओवरऑल ईरान जो है अपनी सरजमीन हमने देखा है बड़ा पीसफुल रखता है, और जो कि बताया जाता है कि एक तरीका वारदात है जो पूरी सूरत हाल में इस मिडिल ईस्ट की जो हम देखते हैं उसमें प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जंग लड़ी जाती है, जिसमें ईरान का नाम लिया जाता है कि वो भी इसमें शामिल हैं, उनके ग्रुप भी इसमें हिस्सा लेते हैं। अच्छा, जो इब्तदाई मनाजिर फ़िज़ाई मनाजिर आए थे, सरकारी ख़बर रसाई इदारा जो था उसने ये ड्रोन फुटेज पहले शेयर की थी, ये वाली। और ये जो आप इसमें एक हॉटस्पॉट देख रहे हैं, ये तुर्की का ड्रोन था जिसने ये हॉटस्पॉट डिस्कवर किया था। और क्योंकि ये शाम में वाक़या पेश आया था, अंधेरे की वजह से भी मलबे तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो सबसे पहले तुर्क ड्रोन ने हॉटस्पॉट्स की निशानदेही की थी। और ये ड्रोन जो भेजा गया था, इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे को मुकाम को ये ढूंढ रहा था, जिसके बाद इलाके को स्कैन किया गया। इस ड्रोन ने थर्मल सोर्स मालूम किया, जिसके बाद फिर यहाँ दीगर टीम्स पहुंची। और अब जो इस वक्त कंक्लूसिव ये जो फुटेज सामने नज़र आ रही है, ये जो हेलीकॉप्टर, इसमें जो इसकी सिर्फ टेल है जो कि इंटैक्ट है, और इसके अलावा बाकी पूरी जो हेलीकॉप्टर की बॉडी है वो डेबरी में यानी कि कचरे में और राख में तब्दील हो चुकी है। और रेस्क्यू काम पहले ही कह चुके थे कि जावक़ों पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं है। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि मालूम कर सकें किसी एविएशन एक्सपर्ट से कि ये हेलीकॉप्टर ये किस तरह का हेलीकॉप्टर था। ज़ाहिर सी बात है 1967 से पहले का ये सर्विस में था। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जैसे कि प्रोटोकॉल क्या होता है, कभी कोई प्लेन अगर क्रैश हो तो उसमें तो ब्लैक बॉक्स होता है और वो वापस अपने नज़दीकी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उस तक तो वो डिस्ट्रेस सिग्नल देता है। हेलीकॉप्टर जो है वो किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, और क्या इसमें कोई सेफ्टी मेजर्स होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं, किस तरीके से ख़राबी मौसम की वजह से, और ख़ास तौर पे जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है हार्ड लैंडिंग, वो किन हालात में एक नागुज़ीर हो जाती है, और अगर हार्ड लैंडिंग करनी ही पड़े तो क्या वो सेफ़ लैंडिंग हो सकती है, या फिर हार्ड लैंडिंग का मतलब ही होता है इट्स द लास्ट क्या कोई SOS भेजा जा सकता है हेलीकॉप्टर से। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि मालूम करनी है। कुछ 100 किलोमीटर दूर ही था जो करीबी ईरान का सबसे बड़ा जो सूबा है तबरेज़, बस 100 किलोमीटर दूर था जहाँ पे ये क्रैश किया है, और वही उसकी मंजिल मकसूद थी। तो किन हालात में ये तमाम तर चीज़ें हुई होंगी, एक तो मौसम की ख़राबी, नेचुरल इसमें जो अफेक्ट है वो कितना आया होगा, प्लस ये कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो इस चीज़ को इस वक्त निशानदेही कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आखिरी वक्तों में कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा गया, वो किस तरीके से भेजा जाता है, क्या सिग्नल्स जैम कर दिए जाते हैं इस वजह से वो नहीं भेजा गया। तो ये तमाम बहुत सारे अब सवालात बहुत सारे हैं जो कि खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाबात बहुत ज़रूरी। लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि हेलीकॉप्टर जो क्रैश किया था गुज़िश्ता रोज़, जिसमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी सवार थे, इसमें वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर मुसाफिर सवार थे, वो हेलीकॉप्टर का पहले मलबा मिला। मलबा मिलने के बाद अब ये सरकारी मीडिया तस्दीक कर रहा है कि इसमें सवार तमाम मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं। और इसी हवाले से हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं कि ये तेहरान टाइम्स की जानिब से रिपोर्ट हो रहा है, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इससे पहले रेस्क्यू का जो अमला था वो ये बताता रहा कि मलबा जो है हेलीकॉप्टर का, उसकी तलाश का सिलसिला जारी है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक ने पेशकश भी की थी। तुर्की की जानिब से और रशिया की जानिब से पेशकश की गई थी कि हम मदद कर सकते हैं। और जैसे कि फैसल अभी आप थोड़ी देर पहले उस फुटेज के हवाले से बता रहे थे जो कि तुर्की के जो ड्रोन है उन्होंने डिटेक्ट किया था, जिससे पता चल रहा था कि मलबा किस मकाम पर हो सकता है। और ख़बरें ये आ रही थी कि मौसम की ख़राबी के बायस
हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग कराई गई है और हार्ड लैंडिंग उसी सूरत में कराई जाती है जब बहुत ज़्यादा मुश्किल मौसम की सूरत हाल हो या फिर जो कैरियर है यानी कि जो हेलीकॉप्टर है उसमें कुछ मसला हो गया हो तो फिर हार्ड लैंडिंग कराई जाती है। लेकिन उसके बाद क्रैश की खबरें आना शुरू हुई और ईरान में हमने देखा कि ख़ास तौर पे वहाँ के सरकारी टीवी पे ये कहा गया कि दुआ की जा रही है कि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जिससे जानी नुकसान हो। लेकिन अब ये रिपोर्ट हो रहा है BBC की तरफ से, तेहरान टाइम्स की तरफ से कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जाँ बाक हो गए हैं। ईरानी सदर आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस तेहरान लौट रहे थे कि उनके हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया है और 3 हेलीकॉप्टर उनकी डेलीगेशन में थे। मालूम नहीं उन 2 हेलीकॉप्टर्स के हवाले से इस वक्त क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन ये एक हमें इंडिविजुअल स्पॉट पर एक हेलीकॉप्टर का मलबा गालिबन मालूम होता है जिसकी हमें टेल नज़र आ रही है, लेकिन बाकी जो बॉडी है वो दिखाई नहीं दे रही है, वो डेब्री में चेंज हो गई है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और ज़ाहिर है इस वो जो एक कहा जाता है कि स्ट्रेस सिग्नल वो भी मौसूल नहीं हुए, तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त स्पेकुलेट की जा रही हैं, बहुत सारे डॉट कनेक्ट किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो मौसम की ख़राबी है वो इस वक्त इनिशियली रिपोर्ट हो रहा है कि वो इस हादसे का सबब बना है। तो इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। इस वक्त अहम खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं और वो ये है कि शायर अहमद फराद की बाजियाबी के लिए अहलिया की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत, और इस समाअत का अहवाल आपको बता देते हैं। हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब कर लिया है और 3 बजे तक आला अथॉरिटी से रब्ता करके जवाब जमा कराएं, ये हिदायत की गई है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे नुमाइंदे मज़ीद रिपोर्ट करेंगे, बताइएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता शाहिद फरहाद अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत की। वकील ईमान उद्दारी अदालत में पेश हुए थे। शाहिद जो लापता थे वो अभी तक बाजियाब नहीं हुए थे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है वो काफ़ी बरम हुए और उन्होंने कहा कि 3 बजे तक का वक्त देता हूँ, 3 बजे तक जवाब जमा कराएं वरना मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। स्टेट का फ्रंट फेस जो है वो नामालूम अफराद नहीं बल्कि पुलिस है। अदालत ने SSP से पूछा कि क्या वो जो लापता हुआ है क्या वो दहशतगर्द था, जिस पर SSP ने कहा कि नहीं सर, दहशतगर्द नहीं था। अदालत ने दोबारा पूछा कि क्या वो भारत से आया है या अगवाए बराए तावान में मुलव्वस है, उस पर भी SSP ऑपरेशन ने नफी में जो है जवाब दिया, जिसके बाद अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 बजे तक मैं बात करूंगा फिर ऑर्डर दूंगा, वो आपको बहुत अफेक्ट करेगा और मजीद समाअत 3 बजे तक होगी और समाअत में 3 बजे तक वक्फा कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हुसैन चौधरी। हुसैन चौधरी हमें इस सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बता दें कि शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अहलिया की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब कर लिया है। 3 बजे तक आला अथॉरिटी से रब्ता करके जवाब जमा कराएं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कहा गया। साथ ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि अगर 3 बजे जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करूँगा। आप अपने से लेबल हटाएं कि अगवा करते हैं, पूरे इदारे पर इल्ज़ाम आयद नहीं हो सकता। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर यह कहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि मुझे बंदा हर सूरत चाहिए और ये उन्होंने बताया कि मुझे ख़ास तौर पर 3 बजे तक इस हवाले से रिपोर्ट भी जमा कराई जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आगे कहते हैं सेक्रेटरी दिफा को मुकम्मल ब्रीफ किया है, आप लोगों ने इदारे से मुतालिक राय तब्दील करनी है, जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है ये उनको ही पता है। एक और अहम मामला, खुसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनातियों के केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस की तैनाती न होने पर वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। अदालत ने जजेस तैनाती के लिए हुकूमत को गुज़िश्ता समाअत पर आखिरी मौका दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि जजेस नहीं लगाने और बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह बताया जाए कि अदालत अपना हुक्म सुनाए। अदालत ने खुसूसी अदालत में जजेस तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका दे दिया है और साथ ही साथ अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि बैंकिंग अदालतों में जजेस क्यों नहीं लगाए जा रहे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस पर जवाब दिया कि हमें कोई मुशावरत नहीं करनी और ना ही तैनाती पर कोई एतराज़ है। ऐसे में अदालत ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का किरदार सामने है, पंजाब हुकूमत क्यों मामले को लटका रही है। ऐसे में हुकूमती कमेटी के कन्वीनर की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा, तो अदालत ने कहा कि कन्वीनर ने अदालत को बताया जजेस तैनाती का मामला पंजाब और काबीना के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अल ट्रस्ट केस की रोशनी में जजेस की तैनाती चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस की जानिब से जजेस तैनाती पर हुकूमत को एतराज़ नहीं, ये कहना था एडवोकेट जनरल पंजाब का। और ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस तैनाती केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी है।
پھر سے اسی خبر کا ذکر کرتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں بات کر رہے تھے، اور یہ 9 بجنے کے بعد یہ خبر آنا شروع ہوئی، رپورٹ ہونا شروع ہوئی، وہ تہران ٹائمز اور پھر BBC کی جانب سے رپورٹ ہوئی کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر میں وہ گئے تھے آذربائیجان میں، جہاں پر ڈیم کا افتتاح کرنا تھا، اور ڈیم کے افتتاح کے بعد وہ واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کی ڈیلیگیشن میں 3 ہیلی کاپٹر تھے، اور جو ان کے ساتھ وزیر خارجہ بھی سوار تھے، گورنر تبریز بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے۔ یہ تمام لوگ واپس لوٹ رہے تھے۔ موسم کی خرابی وجہ بتائی گئی، لیکن ڈسٹریس سگنل موصول نہیں ہوئے۔ ہارڈ لینڈنگ کرائی گئی، پھر ملبے، ہیلی کاپٹر کے ملبے کی تلاش کا سلسلہ شروع ہوا۔ 14 گھنٹے گزرنے کے بعد میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع ہوا کہ بہت کم چانسز ہیں کہ جو ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد وہاں پر کوئی زندگی کے آثار ہوں۔ پھر ترکیہ کی جانب سے ایک فوٹیج جاری ہوئی جس میں دکھایا گیا ڈرون کے ذریعے کہ ایک جگہ پر ملبے کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہلال احمر نے بھی یہ بات کہی، ایران کا جو ہلال احمر ہے، کہ ملبہ ایک جگہ ملا ہے، رپورٹ کیا گیا یہ، اور اس کے بعد سرکاری ٹی وی نے کہا کہ دعا کریں، عوام سے اپیل کی ایرانی گورنمنٹ نے کہ دعا کریں ابراہیم رئیسی اور ان کا ڈیلیگیشن صحیح سلامت ہو۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کے صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ انیشیلی یہ موسم کی خرابی بتایا جا رہا ہے، جس طرح کے وہاں کے حالات دکھائے جا رہے ہیں، جو فوٹیجز بھی ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث اس ہیلی کاپٹر کا حادثہ پیش آیا۔ لیکن ساتھ ہی جو 2 اور ہیلی کاپٹر تھے اس حوالے سے ابھی تک مزید کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ ایرانی گورنمنٹ نے بھی آفیشیلی طور پر ابراہیم رئیسی کی ڈیتھ اناؤنس نہیں کی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے اس پر مزید کیا رد عمل آتا ہے۔ دوسری جانب ہم اس وقت کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں جس وقت لیٹ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی انہوں نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ غالباً مہینہ پہلے ہی وہ آئے تھے پاکستان، اور انہوں نے لاہور اور کراچی کا دورہ کیا تھا۔ بہت ہی وہ تاریخی دورہ تھا۔ اس دورے میں انہوں نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی، اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور بہت ہی اہم معاملات پہ بھی ان کی گفتگو رہی تھی، جن میں پاک ایران گیس پائپ لائن جو تھی وہ بھی جو ہے وہ زیر غور آئی تھی۔ اور پھر ایرانی صدر ہم نے دیکھا کہ وہ مزار اقبال بھی گئے تھے، وہاں پہ کافی دیر تک وہ موجود رہے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ نہ صرف یہ کہ حاضری دی تھی بلکہ وہاں پہ موجود جتنے بھی دیگر سٹاف تھا ان سے گفتگو بھی کی تھی۔ جس کے بعد وہ کراچی پہنچے تھے، مزار عقائد پہ انہوں نے حاضری دی تھی، اور یہاں پہ جامعہ کراچی بھی ان کو جو ہے مدعو کیا گیا تھا، جہاں پہ انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی تھی۔ ایک بہت ہی اہم دورہ وہ کر کے واپس گئے تھے۔ ایسے ہی ایک اور دورہ جو کہ برادر ملک آذربائیجان میں وہ موجود تھے اور وہاں وہ گئے تھے، وہاں پہ بھی ان کی کافی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں آذربائیجانی صدر سے۔ اور جب وہ جو ایک سرحدی صوبہ ہے آذربائیجان کا، وہاں پہ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد واپس ایران کے صوبے تبریز جا رہے تھے، تو بارڈر ایریا پہ ان کا یہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا۔ کریش ہونے کے بعد 14 سے 16 گھنٹے تک کچھ خبر نہیں سامنے آ رہی تھی۔ پھر دیگر جو دوست ممالک تھے ان کی جانب سے تحقیقات میں پیش رفت ہوئی۔ ترکیہ آگے آیا، اس نے سب سے پہلے ایک ہاٹ سپاٹ کلسٹر جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کوارڈینیٹس جو ہیں وہ تحقیقاتی اداروں کی جانب بھیجے گئے۔ ہلال احمر کی ٹیم یہاں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد پہلے انہیں یہاں پہ کریش سائٹ پہ وہ پورا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ملا، جو کہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اگلی 2 حصوں میں جو ہم نے اسکرین منقسم کی ہے۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ علاقہ ایک ہائی الٹیٹیوڈ کا یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ پہنچنا کتنا دشوار گزار ہوگا، کیونکہ یہ پلین نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پہاڑی ہے۔ جب یہ ہیلی کاپٹر یہاں پہ کریش کیا اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 80% تو صرف ڈیبری ہے، 20% کا ٹیل جو ہے صرف وہ جو ہے صرف ٹیل ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد اب یہ خبر سامنے آنا شروع ہوئی 1 گھنٹہ قبل، اور ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی اس کو اب یہ تصدیق کر دی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر حسن عبداللہیان اور دیگر مسافر جو اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے اب وہ اس کریش میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور صبح تو انہیں ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا تھا، ایک بہت ہی دشوار گزار راستہ۔ کچھ جو تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں ان کے حساب سے دیکھا جا سکتا ہے، اور جو ایران کی ہلال احمر ہے وہ بھی اپنے سوشل میڈیا ہینڈل
ہینڈل پہ جو تصاویر شیئر کر رہی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا یہ مشکل دشوار گزار علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ اور بیچ میں جنگل. بہت ہی مشکل سے یہاں تک ٹیم پہنچی اور جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو ہیلی کاپٹر تھا باضابطہ جو اس کا ڈیبری ہے اس کا نشاندہی ہو رہی ہے کہ اس میں آگ بھی لگی ہے اور جو ٹیل ہے اس میں ایران کا جو فلیگ ہے وہ ٹیل اور ایران کا فلیگ اس نے پھر صرف سروائیو کیا ہے اور پورا جو اس کا باقی باڈی تھی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو چکی. اچھا دوسرے فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رات کا منظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب ملبے کی تلاش کا کام جاری تھا اور ریسکیو ٹیمیں بڑی تعداد میں پہنچی تھی مختلف علاقوں پہ جہاں جہاں سے رپورٹ ہو رہا تھا، خاص طور پہ وہ جو بارڈر ہے ایران اور آذربائیجان کا جہاں پر حادثہ رپورٹ ہوا. مختلف مقامات پر ملبے کی تلاش کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اس فوٹیج میں ویدر کنڈیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جس طرح بارش ہو رہی ہے، جس طرح کا موسم ہے اور انیشلی رپورٹ بھی یہ ہوا کہ اس حادثے کی جو وجہ بنا ہے وہ ویدر ہے، وہ موسم کی خرابی ہے. اور حادثے کا جو شکار ہیلی کاپٹر ہے اس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سوار تھے، وزیر خارجہ امیر عبدالنیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، تبریز کے امام سعید محمد الہاشم، صدر کے سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈر بھی موجود تھے اور باڈی گارڈ اور ہیلی کاپٹر کا عملہ بھی موجود تھا. 3 ہیلی کاپٹر کا یہ قافلہ تھا جس میں ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ جس ہیلی کاپٹر میں تھے. اس حوالے سے رپورٹ آ رہی ہیں، اس حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے جس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ پہاڑی پر یہ ملبہ ملا ہے. اور اس کے بعد سے ہی یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایرانی صدر کافی زیادہ متحرک رہے پچھلے کچھ دنوں. پاکستان کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور یہاں پر آ کر نہ صرف انہوں نے لاہور کراچی کا دورہ کیا بلکہ انہوں نے فیصل اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر باقاعدہ وہ ایک جلسہ کرتے اور پاکستانی عوام سے مخاطب ہوتے. تو بڑا خوشگوار ان کا یہ دورہ رہا اور کئی معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے اور پاکستان اور ایران جس میں ٹریڈ کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو لے کر آگے بڑھنے کی بات ہوئی تھی جس پر ہم نے دیکھا تھا امریکہ کی جانب سے رد عمل بھی آیا تھا اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو مکمل کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ایک طریقے کی ٹینشن رہی اسرائیل اور ایران کے درمیان وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایران نے ہمیشہ سے بڑا ہی بھرپور موقف اپنایا ہے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اور غازہ میں جو صورتحال رہی اس پر بڑھ چڑھ کر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف امدادی سرگرمیاں بھی جاری رکھی ایران نے بلکہ بیانات کی حد تک بھی ہم نے دیکھا کہ کافی سخت اسٹانس انہوں نے اسرائیل کے خلاف لیا. تو اور جو چپکلش رہی جس طرح ایمبیسی کو اٹیک ہوا ایران کی اس کے بعد ایران نے جس طرح اسرائیل پر ریٹیلیٹ اس کا کیا جواب انہیں دیا اس کو بھی سب نے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ملکوں نے اس کو اس طرح سے سراہا کہ کوئی ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. اور پھر نیوکلیر پروگرام بھی کافی زیر بحث رہا ہے. کئی ڈیکیڈ سے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ٹینشن کی صورتحال بنا رہا ہے ایران امریکہ تعلقات میں اور امریکہ جب اس طرح کی ہدایت جاری کرتا ہے جب سینکشنز لگاتا ہے تو پھر نہ صرف ایران کی حد تک بلکہ وہ ممالک جو ایران سے کسی بھی طریقے سے تجارتی معاہدے رکھیں کسی بھی طریقے سے تعلقات رکھیں وہ ان کو بھی تنبیہ کرتا رہتا ہے. اچھا اب کچھ دیگر چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور وہ یہ کہ جب اس ہیلی کاپٹر نے اڑان بھری ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد ہی جو ہے وہ اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور یہ ایک بہت ہی زیادہ تشویشناک بات تھی. اور جب یہ تمام تر چیزیں آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ لوز ہو چکا تھا. دوسری جانب ہم وہ تصاویر بھی دکھا رہے ہیں جب ایرانی صدر جو تھے وہ آذربائیجان پہنچے تھے اور ان کے ہمراہ تھے آذربائیجانی صدر الہام علییو اور انہوں نے قس قلاسی ڈیم جو ہے جو ان کا شیئرڈ بارڈر ہے ایران اور آذربائیجان کا وہاں پہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا جس کے بعد وہ وہاں سے واپس اڑان ان کے ہیلی کاپٹر نے بھری تھی. لیکن اب آدھے گھنٹے بعد ہی اس ہیلی کاپٹر کے اڑان بھرنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ان کا رابطہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا تھا. اور جو ایران کا سرکاری میڈیا ہے فی الحال ابتدائی طور پہ اس کو ایکسیڈنٹ کے طور پہ رپورٹ کر رہا ہے اور ایران کے جو ڈپٹی پریزیڈنٹ فار ایگزیکٹو افیئرز ہیں محسن منصوری ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ صورتحال پیچیدہ ہے کشیدہ ہے تشویشناک ہے اور اس کو فی الحال وہ حادثے کے طور پہ
पे जो है इसी को कह रहे हैं, जबकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई उन्होंने मुल्क भर में इस वक्त जो है वो लोगों को काम रहने की इस वक्त तलकीन की है, सब्र की तलकीन की है। और हम आपको दूसरी जानिब वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो ईरान के हिलाल अहमर ने भी जो है वो जारी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको हादसा कैसे ये पेश आया है। जब ये शाम में पहुँचे हैं तो कितनी ख़राब सूरत हाल थी, और ये तस्वीर अगर हम इसको बड़ा करके दिखा सकें तो अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में ज़िंदगी के आसार इस क्रैश के बाद क्यों नहीं थे। आप देख सकते हैं कि धुआं उठ रहा था वहाँ से, जिसका मतलब ये है कि इसको क्रैश के बाद ही आग लग गई थी। सिर्फ कुछ एक आधा पहिया बचा है जो लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल होता है, इसके अलावा देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, और सिर्फ जो टेल है वो हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा सब कुछ जल के खासो खाशाक हो चुका है। तो बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल, और इसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाग हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इसमें और कौन कौन सवार था। तो इसमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती मौजूद थे, जबकि जो इसकी डेस्टिनेशन थी इस हेलीकॉप्टर की तब्रेज़, तो तब्रेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम भी मौजूद थे, और सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडार सरदार सैयद मेहदी मूसवी भी इसमें थे, बॉडी गार्ड्स थे, और ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर का अमला इसमें मौजूद था, जो कि अब इस क्रैश, इस अफसोसनाक क्रैश में कोई भी नहीं बचा है। तमाम के तमाम अफराद जा बहक हो चुके हैं। ईरानी मीडिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी, जो सरकारी मीडिया है उसने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो ये खबर अब सामने आई है, और हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है, और इसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दो तरह के आप इस वक्त स्क्रीन पर मंजर देख सकते हैं। एक वो तस्वीर हैं जो आप देख सकते हैं जो मलबे की है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से रेस्क्यू काम वहाँ पर पहुँचे, और फिर जो वहाँ से पिक्चर सामने आई हैं वो बताती हैं कि पूरी जो बॉडी है हेलीकॉप्टर की वो तबाह हो गई है, जबकि सिर्फ टेल इसकी बाकी रह गई है। दूसरा मंज़र वो पहाड़ी आपको दूसरे वक्त के मंज़र हैं, जब आप देख सकते हैं जिस वक्त इसकी तलाश का काम जारी था और स्पॉट हुआ था कि यहाँ पर ये मलबा मिला है, और दूर से ये मंज़र हमारे सामने इस मलबे का आया था जिसमें हम देख सकते थे। और उस वक्त तक ये दुआ की जा रही थी कि ईरानी सदर उनका डेलीगेशन खैर आफियत से हो, लेकिन अब इसके चांसेस मज़ीद कम हो गए हैं। और जैसे कि तेहरान टाइम्स और BBC ने भी रिपोर्ट कर दिया है कि तमाम अफराद जो कि हेलीकॉप्टर में सवार थे वो जाँ बहक हो गए हैं, और डेलीगेशन पहुंचा था आज़रबाईजान का जो सरहदी इलाका है और जो मकाम है वहाँ पर डैम का इफ्तिताह करने, वहाँ से वापस लौट रहे थे, और उस वक्त ये हादसा पेश आया। ये बताया जा रहा है मौसम ख़राब था, मौसम की ख़राबी की वजह से हादसा पेश आया, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी दुआ कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, जिनसे हमारी तज्ज़ियाकारों से बात हुई, ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल अमूर पर महारत रखते हैं और तमाम तो सूरत हाल को देख भी रहे हैं कि ममालिक के दरमियान क्या टेंशन्स है, रीजन में इस वक्त क्या सूरत हाल है। वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मौसम की ख़राबी हो तो ही बेहतर है, किसी तरह का सैबोटाज हुआ तो फिर मज़ीद टेंशन क्रिएट हो सकती है रीजन में। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर रिटायर्ड कैप्टन आसिम नवाज़ मौजूद है हमारे साथ, एविएशन एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, आप तक भी ये खबर पहुंच गई होगी, बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है। अच्छा आसिम साहब, हमें बताइएगा ये जो हेलीकॉप्टर है जिसको बेल 212 कहा जाता है, ट्विन इंजन और ट्विन ब्लेड ये हेलीकॉप्टर, किस तरह का ये हेलीकॉप्टर है और किस तरह से ये ऑपरेट करता है, जानना आपसे हम ये भी चाहेंगे कि जब मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर ये किस तरह ऑपरेट करता है, और ये हार्ड लैंडिंग ये क्या इस्तेलाह होती है? देखिए, ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर बेल है, ये दुनिया की जितनी हेलीकॉप्टर फैमिली उसका सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है, और ये इतना जल्दी खराब भी नहीं होता। अगर एक इंजन बंद हो जाए तो दूसरा इंजन भी चल रहा होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम कि इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। और जब कभी इसमें कोई ऐसा मसला आ भी जाए तो जहाँ कहीं भी हो तो हेलीकॉप्टर तो इवन पहाड़ों में भी लैंड कर सकता है, कहीं छोटे से स्पेस मिल जाए तो वहीं वो लैंड कर जाता है। उसको ऑटो रोटेशन कहते हैं कि इंजन दोनों बंद भी हो जाए इसके, तो ये ऑटो रोटेशन में जाके ना इसको जमीन की तरफ आते हुए फिर इसके विंग्स का एंगल चेंज करके जमीन पर आराम से बैठ जाता है। तो इसका क्रैश होना तो बहुत ही मुश्किल, दुनिया में बड़े कम केसेस हुए हैं कि बेल हेलीकॉप्टर ऐसे क्रैश कर गया हो। अच्छा। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि जहाज का प्रॉब्लम, ये तो मकसद मेरा दिल नहीं मानता कि ये क्रैश हुआ है। मुझे लगता है कि ये क्रैश किया गया है,
اور میں اگر تھوڑا سا ایز اے ایکسپرٹ کے ساتھ ساتھ ایز اے اسپیشلسٹ ان انٹرنیشنل افیئر بھی بتا سکتا جو ہوں. خبریں آ رہی تھیں وہ کس صورت میں کرائی جاتی ہے ہارڈ لینڈنگ؟ ہارڈ لینڈنگ وہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آٹو روٹیشن. اگر جہاز کا انجن، ہیلی کاپٹر کا انجن بند ہو جائے تو وہ جب زمین کی طرف آتا ہے تو اس کو نیچے سے ایئر پریشر جب اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا اس کی اپوزٹ، تو وہ اس کے فین کو روٹیٹ کرتا ہے. وہ اس کے جو پنکھے کی آر پی ایم اس پہ بڑھ جاتی ہے. اس کے اندر پچ ہوتی ہے، اینگل کم اور اینگل زیادہ. وہ اینگل کم کر دیتے ہیں، وہ اسپیڈ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ زمین کے سے 15-20 فٹ اوپر ہوتا ہے یا 30-40 فٹ، تو پائلٹ اس کی جو ہوتا ہے نا اس کی پچ پہلے سے وہ چینج کر دیتا ہے، وہ رف کر دیتا ہے. وہ اسی رف پچ میں اس کو تھرسٹ ایسا ملتا ہے کہ وہ جہاز آرام سے زمین پر بیٹھ جاتا ہے، وہ آ کے گرتا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں آٹو روٹیشن. یوز آف آٹو روٹیشن ٹو لینڈ دی ہیلی کاپٹر وداؤٹ انجن. یہ اس کا چکر ہوتا ہے. تو اس دوران اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ رابطے رکھے جا سکیں بیک ٹو دا کنٹری تمام تر جو ریڈار کے ذریعے؟ نہیں، ریڈار تو اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو پائلٹ ہوتا ہے بیکاز ہی از بزی ان آٹو روٹیٹنگ ہیلی کاپٹر، وہ آٹو روٹیشن میں اپنے آپ کو بزی کر لیتا ہے. اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کالے دے کے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بتایا کہ کیا ہو گیا. اگر اس ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بھی نہیں بتایا، آٹو روٹیشن کا اس نے بھی کچھ نہیں بتایا، وہ بتا بھی سکتا تھا، تو دیٹ مین کہ ہیلی کاپٹر کو خود نہیں گرا. یہ تو کچھ انٹرنیشنل کانسپائریسی لگتی ہے یا کوئی ایسی مقصد کی تھریٹ ہے جو ہیلی کاپٹر میں. اور جو بھی آپ کو پتہ ہے، جو بھی مسلمان لیڈر دوسرے مسلمان ملکوں سے رابطے کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کا کریش ہوتا ہے. عاصم صاحب، جس طرح جیٹس میں یا پھر بوئنگز میں یا دیگر طیاروں میں بلیک باکس ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر میں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بالکل، اس ہیلی کاپٹر میں بلیک باکس ہوتا ہے بیل میں. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ بہت سی خبریں یہ آ رہی تھی کہ کوئی ڈسٹریس سگنل بھیجا جاتا ہے اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے. کوئی اس طرح یہ آپریشن کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھو جی، ہنگامی آپریشن تو اس کی ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ سب سے آسان ہوتی ہے کیونکہ اس کو رن وے نہیں چاہیے. یہاں کہیں بھی اس جہاز میں بیل ہیلی کاپٹر میں مسئلہ ہوگا، وہاں امیڈیٹلی وہ کیا کریں گے کہ اس کو آٹو روٹیشن میں لا کے زمین پہ لینڈ کرا دیتے ہیں. اس میں ہنگامی لینڈنگ یہی ہوتی ہے. آصم صاحب، اگر میں چاہوں گی کہ ہم اگر جی آصم صاحب ہم وہ پکچر دکھانا چاہیں جو کہ ملبے کی ہمیں ملی ہے، جو اس وقت اس میں رپورٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اور پاکستانی میڈیا پر بھی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف ٹیل نظر آ رہی ہے اس ہیلی کاپٹر کی. اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہارڈ لینڈنگ کے بعد ایسی صورتحال بنتی ہے یا کسی حادثے کے بعد، یا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے کریش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد ایسی صورتحال بنتی ہے؟ اگر ہارڈ لینڈنگ ہو تو اس کا ملبہ تھوڑے سی ایریا میں ہوتا ہے، کچھ چند گزوں میں 20-30-40 گز کے اندر ہوتا ہے. اگر اس کے جو ہے نا وہ جہاز کے باڈی پارٹس دور دور بکھرے پڑے ہیں، دیٹ مین وہ ہوا میں پھٹا ہے. وہ اندر کسی نے بم رکھ دیا ہو یا کسی نے راکٹ مار دیا ہو یا کسی نے ڈرون اٹیک کر دیا ہو یا کوئی بھی ایریل اٹیک اس پہ ہوتا ہے. جب اس کے حصے دور دور پھیل جاتے ہیں تو وہ گرا نہیں ہے، اس کو ہوا میں پھاڑا گیا ہے. اچھا عاصم صاحب، ہم اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، obviously ابھی تو انویسٹیگیشنز کا آغاز ہوگا تو پھر کچھ چیزیں ہوں گی. اٹ واز اے کانوائے، یہ سنگل ہیلی کاپٹر نہیں تھا، 3 ہیلی کاپٹرز تھے جس میں سے ایک کو نقصان پہنچا ہے. اس میں موسم کی خرابی کا کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ اور اگر موسم کی خرابی کا عمل دخل ہے تو یہ تینوں ہیلی کاپٹرز اگر ایک ساتھ فلائی کرتے ہیں، ان میں کتنا ڈسٹنس ہوتا ہے اور کتنے فاصلے کے حساب سے اڑتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 نکل جائیں اور ایک جو ہے موسم خرابی کی وجہ سے افیکٹ ہو جائے؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ بالکل وہی کیس ہے جیسے ہمارا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز حسین جو کوئٹہ سے آ رہے تھے کراچی، وہ بھی 2 ہیلی کاپٹر آ رہے تھے. ایک سیف چلا گیا اور دوسرا وہی کریش کر گیا جس کے پرزے بھی دور دور گرے پڑے تھے. جس طرح سے وہ گرایا گیا نا. اچھا عاصم صاحب یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اس میں. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. کیپٹن ایٹ عاصم ہمارے ساتھ موجود ایویشن ایکسپرٹ. اور اکارڈنگ ٹو ہم یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے موسم کی خرابی ہے یا کیا، اس کو تو اب دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا مزید چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو اس وقت ہمارے سامنے فوٹیج آ رہی ہے اس کی صرف ٹیل جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور باقی جو ہیلی کاپٹر ہے
وہ جو ہے اچھا انہوں نے صدف یہ بھی بتایا کہ دس از ون آف دی سیفسٹ ہیلی کاپٹرز ان دا ورلڈ، کیونکہ یہ صرف جنگی اس میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ سول پرپس کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے، ریسکیو کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو ایک اور تشویشناک یہ بات، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ اٹ واز ناٹ اے کامن کانوائے، اٹ واز اے پریزیڈینشیل کانوائے. تو آبویسلی کتنی زیادہ سیکیورٹی لیئرز ہوں گی اور کتنی زیادہ اس کو چیکس ہوں گے، لیکن جو میڈیا بتا رہا ہے کہ اڑان بھرنے کے آدھے گھنٹے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. یہ بھی ایک چیز ہے ٹو پونڈر اپون، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چیزیں آ رہی ہیں. تو خیر افسوسناک صورتحال یہ کہ ایران کے صدر کا جو چاپر ہے وہ کریش ہوا، اور کریش ہونے کے بعد اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایران کا سرکاری میڈیا بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ہمراہ جتنے بھی مسافر اس میں سوار تھے وہ سب جاں بحق ہو چکے ہیں. انٹرسٹنگلی فیصل کے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے، یہ بھی بڑا اہم ہے کیونکہ کسی حد تک رابطہ جب آدھے گھنٹے میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی ڈسٹریس سگنل بھی نہیں ہوئے. ہارڈ لینڈنگ میں بھی یہ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ عاصم تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ اس میں بھی بہت حد تک بچا لیا جاتا ہے اور انسانی جانیں اس میں بچ سکتی ہیں. اس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جہاز کا کچھ حصہ ڈیمیج ہو لیکن جہاز سیفلی لینڈ کر جائے. اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں انسانی زندگیوں کے بچنے کے بھی، لیکن اس صورتحال میں ہمیں ایسا نہیں معلوم ہو رہا ہے. اور فیصل آپ نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ موسم کا شکار ایک ہیلی کاپٹر ہو جائے، باقی 2 ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کوئی خبریں نہیں آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے حوالے سے ابھی اس طریقے سے سرچ آپریشن نہیں کیا گیا ہو، کیونکہ یہ وہ ہیلی کاپٹر تھا جس میں ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سوار تھے. تو بڑی افسوسناک خبر، یقیناً ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے لیے یہ افسوس کی گھڑی ہے، اور اس غم اور اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی جانب سے یہ خاص طور پہ کہہ دیا گیا تھا، اور کل بھی سب صدر مملکت وزیر اعظم کی جانب سے بڑے اہم بیانات سامنے آئے تھے جس میں انہوں نے دعا کی تھی کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا. گو کہ حادثے کی خبر آئی تھی لیکن سب کی دعا یہ تھی کہ وہ اس حادثے میں محفوظ رہے ہوں. لیکن اب افسوسناک خبر تہران ٹائمز نے اور اب سرکاری ٹی وی بھی ایران کا رپورٹ کر رہا ہے، جس میں ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کر دی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبدالغنیان اور دیگر مسافر اتوار کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ریسکیو کام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے مقام پر زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنئی کی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا تھا جس میں ظاہر آگے کے جو حکومت کے امور ہیں وہ کیسے طے کرنے ہیں، معاملات کیسے آگے بڑھنے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے. رشیا نے کافی زیادہ مدد کی آفر کی اور انہوں نے 2 ہیلی کاپٹرز بھی بھیجے جو کہ تمام تر امدادی سرگرمیوں کے لیے پہنچے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہیلی کاپٹر کو کہاں کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے، کس کس مقام پر اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے. اور رشیا نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن ہوگی اس میں بھی ہم بھرپور مدد کریں گے. ترکی کی جانب سے بھی امدادی سرگرمیوں میں کافی زیادہ ہیلپ کی گئی ایران کی، اور ان کے ڈرون نے سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ ایک مقام پر ملبہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد یہ پہاڑی مقام سے یہ ملبے کی فوٹیج آنا شروع ہوئی. اس کے بعد سے ہی کوشش کی گئی کہ اس تک پہنچا جا سکے. وہاں پر لوگ پیدل وہاں پر گئے اور پہنچے کسی طریقے سے، اور جہاں پر ملبہ ہے وہاں پر لوگوں نے پہنچنے کے بعد کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے بتایا جا سکے، رپورٹ کیا جا سکے میڈیا کو کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے. اچھا، اب جو یہ ہیلی کاپٹر تھا جس میں یہ سوار تھے، یہ ہے، اس ہیلی کاپٹر کو کہا جاتا ہے بیل 212 ہیلی کاپٹر، اور یہ امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر ہے. 1970 کے دہائی میں ٹیکسس میں سب سے پہلے بنایا گیا تھا، جس کے بعد اس کو سروس میں لے کے آیا گیا تھا. اور یہ 2 بلیڈ ٹوین انجن ہیلی کاپٹر ہے، اور اکارڈنگ ٹو ایویشن ایکسپرٹ ون آف دا سیفسٹ ہیلی کاپٹرز ان دا ورلڈ. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح جہاز جو ہے، جو کہ ایئر لائنرز ہوتے ہیں یا بوئنگز ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی اس طرح کا پیش آ جائے حادثہ تو ان کو لینڈنگ کے لیے جو ہے ایک رن وے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہموار سطح کی ضرورت ہوتی ہے. ہیلی کاپٹر کو اس طرح کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور وہ اپنے ریڈیس میں ہی اس کو ہارڈ لینڈنگ کر سکتا ہے. ہارڈ لینڈنگ سے مراد یہ کہ اگر ایک انجن بند ہو جائے،
اگر 2 انجنز بند ہو جائیں، 2 انجنز بند ہونے کے بعد بھی یہ ہارڈ لینڈنگ میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہ سیلف روٹیشن پہلے چلا جاتا ہے، جس کے بعد جو سٹاف ہے وہ اس کو جو پائلٹ ہے وہ اس کو لینڈ کراتا ہے. لیکن اب یہ کیا ہوا ہے، کیا اس میں مزید تفتیش آگے بڑھے گی تو ہی معلوم ہو سکے گا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. کیا یہ صرف موسم کی خرابی کے باعث ہوا ہے یا پھر اس کے پیچھے دیگر معاملات بھی ہیں. اچھا، ساتھ میں آپ کو بتا دیں کہ ایرانی سفارت خانے اسلام آباد کی جانب سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی شہید ہو گئے ہیں. ایرانی سفیر کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحنیان بھی شہید ہو گئے ہیں، اور یہ خبر اب ہمارے سامنے آ گئی ہے. ایرانی سفارت خانے اسلام آباد کی جانب سے افسوس کے ساتھ اس خبر کا اعلان کیا گیا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت ہو گئی ہے، اور ان کے ہمراہ ایران کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، وہ بھی اس ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے ہیں. جی ہاں، تو گزشتہ روز یہ خبر اس وقت زیر گردش ہوئی کہ جب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان کا دورہ مکمل کر کے واپس جا رہے تھے اپنے کانوائے کے ساتھ. یہ ایک اکلوتا ہیلی کاپٹر نہیں تھا، بلکہ ان کے ساتھ دیگر 2 ہیلی کاپٹرز بھی تھے. ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی وہ پہنچے تھے آذربائیجان، جہاں پہ انہوں نے ایک ڈیم کا افتتاح کیا تھا، اور اپنے جو کاؤنٹر پارٹ تھے آذربائیجانی پریزیڈنٹ علییو، ان کے ساتھ بھی ان کی آخری تصاویر ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈیم کے افتتاح کے موقع پہ. یہ جو ڈیم کا افتتاح کیا گیا تھا یہ ایران اور آذربائیجان کے شیئرڈ بارڈر پہ کیا گیا تھا. اس کے افتتاح کے بعد اور اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد ایران کا یہ پورا کانوائے بذریعہ ہیلی کاپٹر اس نے فلائٹ لی واپس ایران کے لیے. اور ایرانی صدر کا یہ ہیلی کاپٹر جب اس نے واپسی کے لیے اڑان بھری تو آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہوا ATC سے. اور دس ہیلی کاپٹر واز ڈیسٹنڈ ٹو گو ٹو تبریز میں اس نے پہنچنا تھا، جو کہ ایران کا صوبہ ہے، اور وہاں پہنچنے سے 100 کلومیٹر پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا. ابتدائی طور پہ اس ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈنے میں کافی مشکلات درپیش آئی، کیونکہ موسم کی سختی بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا بھی تھا، یعنی کہ یہاں پہ جانا جو تھا وہ عام وہیکل کے لیے بھی بہت ہی مشکل تھا. جس کے بعد پھر آج صبح اس ملبے کے کچھ کلوز ملے جب ایک ترک ڈرون نے ہاٹ سپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کوآرڈینیٹس جو ہے وہ ریسکیو اداروں کو بھیجے گئے. اور اس کے بعد پھر جب ہلال احمر جو ہے وہ یہاں پر پہنچی تو ان کو یہاں پہ ڈیبری ملا. ہم آپ کو اسکرین پہ وہ دکھا رہے ہیں وہ جو ان کو ڈیبری ملا ہے، اور ڈیبری ملنے کے بعد کہ کچھ گھنٹوں بعد اب یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایران کے صدر جو ہے حادثے میں ایرانی صدر ایرانی وزیر خارجہ کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا ہے. صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے، یہ کہنا تھا آصف علی زرداری کا. صدر نے کہا کہ عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا. ایرانی صدر فلسطین کشمیری عوام پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے تھے. گزشتہ ماہ ہمیں پاکستان میں ان کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا. آج پاکستان عظیم دوست کھو دینے پر سوگوار ہے. ایرانی صدر دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم تھے. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ابراہیم رئیسی کو علاقائی اسلامی ممالک کے تعلقات بڑھانے پر یاد رکھا جائے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ایرانی وزیر خارجہ کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی موت پر اظہار افسوس کیا ہے. ایرانی صدر وزیر خارجہ اور ان کے رفقا کے انتقال پر ایرانی عوام سے تعزیت کرتا ہوں، یہ کہنا ہے بلاول بھٹو کا. افسوسناک واقعے پر ہر پاکستانی غمزدہ ہے، ہر پاکستانی ایرانی بہن بھائیوں کے غم میں برابر کا شریک ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بیان دیا ہے. تو اس وقت نہ صرف یہ کہ پاکستان اور پاکستان کے ہمراہنما بلکہ دنیا بھر سے اب تعزیتی جو پیغامات ہیں ان کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور بہت ہی گہرے رنج اور غم کے ساتھ ہم آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال کر گئے ہیں. ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے.
हेली कॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की पेशरफ्त को बेचैनी से देख रहे थे। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है, अच्छी खबर थी, उम्मीद थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि जब ये तमाम तर खबरें आ रही थी, न्यूज़ रिपोर्ट हो रही थी, तो मैं तमाम तर सूरत हाल को बड़ी बेचैनी से देख रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी खबर आए, लेकिन अफसोस के साथ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया है। इससे पहले सदर मुमलिकत ने भी और बिलावल भुट्टो की जानिब से भी इजहार अफसोस किया गया। फॉर्मर एम्बेसडर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर आप तक भी पहुंच गई होगी, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो है उनका इस अफसोसनाक क्रैश में इंतकाल हो गया है। क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप खित्ते में इस सिचुएशन का? जी, ये एक बड़ा अफसोसनाक सानिया है जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम और मैं समझता हूँ मुस्लिम उम्मा पूरा शरीक है ईरान के दुख में और सोगवार है, क्योंकि ये एक अजीम लीडर थे, ना सिर्फ ईरान के इब्राहिम रईसी साहब और उनके जो साथी थे वजीर खारजा बासलाहियत अमीर अब्दुल्लाहियान। पिछले 30 सालों से मैं जानता था इनको, और जो मेरा लास्ट दौरा था ईरान का, मेरी उनसे दोनों से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में, और ये पाकिस्तान के बड़े दोस्त थे। और दोनों, आपको याद है, पाकिस्तान पिछले महीने आए थे, वजीर खारजा साहब भी और सदर साहब भी, और सदर की अहलिया भी आई थी खानम जमीला साहब, और दोनों को ऑनरी डॉक्टरेट भी दिया गया, सदर साहब को भी, उनकी खातून अव्वल को भी। और ये कश्मीर कॉज के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज से अल्लामा इकबाल के बड़े ये शहदाई थे, और मकबूजा कश्मीर में जो जंग आज़ादी हो रही है उस हवाले से इनका बड़ा कलीदी किरदार था कि इन्होंने हमास और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद को हमायत की। और एक और 2-3 चीजें बड़ी इनकी कारनामे में आती हैं जब से सदर बने थे पिछले 3 सालों में, कि एक, इन्होंने सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात ईरान के मामूल के मुताबिक बहाल किए, और वो इन्होंने किया था मार्च 2023 को। फिर इन्होंने एक तंजीम जो है, बड़ी अहम तंजीम इलाकाई ब्रिक्स ज्वाइन की, और फिर जब सितंबर 2023 में, और जब अक्टूबर 7 के बाद तूफान अल-अक्सा बर्पा हुआ गजा में और फलस्तीन में, मकबूजा फलस्तीन में, तो सफ़े अव्वल पर इब्राहिम रईसी साहब की आवाज़ थी, हमायत थी और उनकी क़यादत थी। तो ये एक वाकई नाकाबिले तलाफी नुकसान है मुस्लिम उम्मा के लिए। मुशाहिद साहब, अभी तो ज़ाहिर है मौसम की ख़राबी रिपोर्ट हुआ है, जो तमाम तर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने भी अभी कुछ हमें इस हवाले से मज़ीद नहीं बताया, लेकिन क्या दूसरे अवामिल को रूल आउट किया जा सकता है, ख़ासतौर पे जो ईरान की सिचुएशन रही, इसराइल ईरान तनाज़े को देखें, अमेरिका की जो सैंक्शंस रही हैं, अमेरिका का जो एक रवैया रहा ईरान की तरफ, क्या हम दीगर अवामिल को रूल आउट कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान एक महवर है मशरक़ी वस्ता की सियासत में, जो इस वक्त बड़ी कशीदगी है, इस वक्त जंग है, और सफ़ें क्लियर तकसीम हो चुकी हैं। कुछ लोग अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ खड़े हैं, और कुछ लोग ईरान, रूस, चीन के साथ खड़े हैं। तो उस हवाले से आपको याद होगा कि ईरान के एक और बड़े लीडर थे जनरल कासिम सुलेमानी साहब को, उनको बगदाद में अमेरिका ने ड्रोन मार के शहीद किया था, और फिर अभी इजरायली दहशतगर्दी हुई रियासती, उन्होंने एक और जनरल इनका शहीद किया था शाम में, दमिश्क में, उनकी एम्बेसी को तबाह करके। तो मेरे ख्याल में ईरानी इंटेलिजेंस जो बड़ी बाअसर है और मजबूत है और प्रोएक्टिव है हमारे इंटेलिजेंस की तरह, वो भी पूरा सुराग लगाएगी और वो तय तक पहुंचेगी कि ये वाकई हादसा था, कि इसके पीछे शायद कोई और आंसर नहीं, और अगर और आंसर हो तो फिर उसमें कोई शक नहीं रहेगा कि वो कौन लोग हैं या कौन ममालिक हैं। हमें मालूम है ईरान के दोस्त कौन है और ईरान के दुश्मन कौन है, तो ये कोई लगी छुपी बात नहीं है, फिर पर उसके और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मुशाहिद साहब, आपका उनसे गहरा ताल्लुक़ रहा और आपने बड़ा अच्छा अहाता किया। मैं चाहूँगा कि जो उनका हालिया दौरा पाकिस्तान था उस पर भी रोशनी ज़रूर डाली, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद ईरानी सदर ना सिर्फ लाहौर बल्कि कराची में किसी आउट ऑफ स्टेट का दौरा, दैट वाज वेरी प्लेजेंट। उनका ये दौरा, उससे क्या हम तवक्कुआत रख रहे थे और अब उस चीज़ को कितना डेंट पड़ेगा, स्पेशली जो जनवरी में एक छोटी स्कार्मिश हुई थी बिटवीन द टू कंट्रीज़, उसमें उसको जो है वो ठंडा करने में भी इनका बड़ा हाथ था। ये बड़ी अहम बात आपने की, देखा ना, ईरानी सदर आते रहते हैं। इनसे पहले सदर आए थे हसन रूहानी साहब, वो मार्च 2016 में आए थे, लेकिन वो सिर्फ इस्लामाबाद आए थे। उससे पहले जुलाई 1986 में इनके सदर आए थे, जब मैं जर्नलिस्ट था, मैं याद, मेरी मुलाकात भी हुई थी उनसे।
सैयद अली खामनाई साहब जो अभी रहबर हैं, वो सदर थे और वो सदर ज़ियाउल्लाह की दावत पर आए थे, और वो उन्होंने भी इस्लामाबाद के अलावा लाहौर का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने 1 घंटा तकरीर की थी इकबाल लाहौरी पर, क्योंकि उसके एक्सपर्ट हैं। तो ये जो कराची भी गए थे, आपको याद है, इनको डिग्री भी मिली थी इब्राहिम रईसी साहब को, और उनकी जो बेगम है खानम जमीला खातून अव्वल, वो भी पढ़ी लिखी हैं, उनको अलग डिग्री लाहौर में मिली थी। तो ये एक बड़ा खास दौरा था पीपल टू पीपल, कि जी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इस्तकबाल किया गया। और उसके 2 पहलू थे। एक पहलू था इक्तिसादी, कि हम तिजारत बढ़ाएं, और आपने देख लिया कि बॉर्डर मार्केट्स पर मुआहदा हो गया, और परसों भी आपने ऐलान सुना होगा कि ताफ्तान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान का, वो 24 घंटे अब खुला रहेगा। ये नया एक बात हुई। और दूसरा, कुछ मुआहदे हो रहे थे जिसकी मेरी मालूमात है सिक्योरिटी के हवाले से, बॉर्डर के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि कुछ ईरान दुश्मन दहशतगर्द पाकिस्तान में है और पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द ईरान में है। तो उस हवाले से हमारी उनसे बातचीत चल रही थी, और कुछ मुआहदे के हम करीब थे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि शायद जो नई क़यादत आएगी, नए सदर आएंगे, वो फिर इस मुआहदे को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान अब बरादर मुल्क है, हमारा बुनियादी तदाद कोई नहीं है, और लेकिन कुछ कुव्वतें हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं मुश्तरका तौर पर, तो उनका मुश्तरका तौर पर हम दिफा भी करेंगे और मुज़ाहमत भी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, थैंक यू सो मच। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब साबिक सफ़ीर गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़े अच्छे से उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का अहाता भी किया। अफसोसनाक खबर आज आई, और ये कंफर्म भी हो गया है, ईरान के सरकारी टीवी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर की शहादत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अच्छी खबर आएगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। ईरानी सदर बच ना सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह रहे थे कि वो बड़ी बेचैनी से तमाम तर सूरत हाल को देख रहे थे। पूरी कौम की जानिब से ईरान से ताज़ियत का इजहार भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया। वज़ीर आज़म की हादसे में शहीद होने वालों के दर्जात बुलंदी की दुआ। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कहना था। आगे कहते हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी पर काबिल मुसर्रत बड़ी हमें शर्फ हासिल हुआ, एजाज़ की बात थी। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे और पाकिस्तान के खैर ख़्वाह थे। तो इस हवाले से हम आपको आगे भी अपडेट रखेंगे। शो से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।